अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा, यानी सुबह सवेरे का टाइम है। और यकीनन क्योंकि हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि भाई साहब उठें, लेकिन इतवार का दिन है और इतवार के दिन दिल करता है कि भाई साहब होले 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 उठा जाए। नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं घड़ी को कि सुइयाँ जो है कहाँ कहाँ घूम रही हैं। अगर थोड़ी सी कम है तो फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा और सो लेते हैं। और मेरे ख्याल में जो सोते हैं तो फिर वो खोते हैं, यानी खोते मतलब ज़िंदगी के वो लम्हात घड़ियाँ खो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में भाई साहब ये इन घड़ियों को, इन लम्हात को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सुबह सवेरे उठना है, क्योंकि आपने रहना है तंदुरुस्त, तवाना रहना है, अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है। दूसरी बात भी ये है कि भाई साहब हमारा शो भी तो आपने देखना है। लेकिन बहरहाल कल जिस तरीके से आपको पता है कि ईद कुर्बान है, और इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो मैं वैसे आ रहा था इस्लामाबाद अपने ऑफिस स्टूडियो की तरफ, तो हर गली कूचा वीरान है, सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो है चहचहाहट परिंदों की, चरिंद परिंदों की। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़बरदस्त किस्म के जानवर आपको नज़र आएंगे अगर आप ट्रिल 5 की तरफ जाएंगे। और मुझे याद है कि जब कोरोना का टाइम था तो उस वक्त बहुत कम ही रिपोर्टर थे फील्ड में, बाकी इस्लामाबाद बिल्कुल खाली होता था और उसमें मैं भी शामिल था। जब रिपोर्टिंग हम क्या करते थे तो रिपोर्टिंग करते वक्त मैंने एक चीज़ देखी कि जब इंसान नहीं था तो कुदरत एक बार फिर अपने उरूज पर थी, क्योंकि कुदरत को जो नुकसान इंसान ने दिया और फिर एक हमारे चाइनीज़ भाई ने जो जो खाया और उसके बाद जो सत्यानाश पूरी दुनिया को, वो सबको पता है। लेकिन बहरहाल इंसान जो है जितना नुकसान देता है कुदरत को, तो कुदरत भी जो है उसका, कहते हैं ना कि भाई साहब एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल जो है ये ज़रूर होता है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हुए फिर नुकसान होता है। और आज अगर आप देखें, यानी कई दिन गुजर चुके हैं, बादल आते हैं गरजने के लिए, बरसने के लिए, लेकिन फिर हवाएं आ जाती हैं और बादलों का रुख कहीं ना कहीं और किसी और सम चला जाता है और बादल रूठ के चले जाते। ये रूठने का मकसद क्या है कि हम इंसान ने, यानी हज़रत इंसान ने जिस तरीके से दरख्तों को तोड़ तोड़ कर, कंक्रीट बिछा बिछा कर, फाइलें बेच बेच कर अपना पॉकेट जो है वो भरा है, लेकिन ये भूल गया है कि भाई साहब अगर आप ये फाइल का पैसा जो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि इससे आप अपनी जनरेशन को सेव कर लेंगे, उनका मुस्तकबिल जो है आप उसको महफूज बना लेंगे, तो ये आपकी कम अक्ली है। मैं उसको यही कहूँगा कि भाई ये ख्याली है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस किस्म की सूरत हाल रही तो उस सूरत हाल से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। और फिर यही पैसा जो आपने अपने बच्चों को, दरख्तों को काट काट के कुदरत को नुकसान दे दे के आपने ये पैसा अपनी तिजोरी, अपना पेट भरने और आने वाली नस्लों का पेट भरने के लिए जमा किया था, वही पैसा फिर आपके इलाज पर लगेगा। तो भाई साहब कोशिश कीजिएगा, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत ऐसे ममालिक तरक्की पजीर दुनिया जो है वहाँ पर जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो एक साथ में दरख्त भी लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि एक दरख्त कम से कम 14 इंसानों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आज एयर कंडीशन की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर आपने दरख्त लगाए होते। आज भी मैं आपसे कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जैसे इस्लामाबाद से आप उतरते हैं फैज़ाबाद की ओर, अचानक गर्म यानी कमाल की ऐसी तपिश होती है। उसकी वजह यह है कि भाई साहब रावलपिंडी बिल्कुल वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। तो ये आपको कुदरत का जो है, जो एहसान है हम पर, और कुदरत को अगर हम बचाएंगे तो ये यकीन माने आप अपनी आने वाली ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे, अपनी आने वाले नस्लों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। क्योंकि आने वाला दौर इंतहाई भयानक है। क्लाइमेट चेंजेस दुनिया भर में हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। और मौसमियाती तब्दीलियों की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर रेड जोन में है तो हमारा ही मुल्क है। उसकी वजह इस वक्त तकरीबन 2% पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हमारे पास जंगलात जो है, जिस तरीके से बेदरीग कटाई उसकी हो रही है, तो जंगलात की तादाद भी हमारे पास इंतहाई कम है। और जंगलात ना होना, पानी का कम होना, दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, अगर आप किसी और काम पे मेहनत करते तो मेरे ख्याल में मुल्क ज़्यादा तरक्की करता। लेकिन बच्चे पैदा करने में आप लोगों ने ज़्यादा फोकस कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यानी पानी जो है उसकी भी किल्लत हो जाएगी। और हर इंसान को जितना पानी उसकी ज़रूरत मुताबिक मिलना चाहिए उसमें भी कमी आ जाएगी।
تو یقیناً یہ بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ تو بھائی صاحب صبح سویرے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا ہے، مصروفیات تھوڑی سی ڈائیورٹ کر لیجئے گا اس سائڈ پہ، تو کم سے کم بچے دو ہی اچھے، کم سے کم ان کی اچھی تربیت ہوگی، ان کی اچھی ایجوکیشن ہوگی، اور ہاں قدرت کو وہ نقصان بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر بیچ میں شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد جو بربادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے ایک نے الگ ہونا ہے، دوسرے الگ رخ لینا ہے، تو پھر انہیں اپنے اپنے گھر بنانے، اور گھر بناتے بناتے یہ چیزیں آگے جا کے جو زمین ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اس کا نقصان پھر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال نقصانات کی خبریں تو ہوتی رہیں گی، یہ رونا تو ہم روتے رہیں گے۔ لیکن عید قرباں ہے، اور کل لوگ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کے باہر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا، کوئی بڑے بڑے جانور، کوئی چھوٹے چھوٹے جانور جو ہیں وہ لے کے آئے، اور بچے جو ہیں، بچے من کے سچے، اور بچے کیا کر رہے ہیں، کوئی سیلفیاں لے رہے ہیں، کوئی خیال رکھ رہے ہیں اپنے یہ جو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بکرا لے کے آیا ہے، کوئی دھمبا لے کے آیا ہے، کوئی بڑا جانور لے کے آیا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے اور بچے بڑے خوش ہیں۔ لیکن پھر ایک چیز کل سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ بن جاتا ہے ایک انسان اور آپ کی بولی میں اگر مٹھاس ہے، آپ کی بولی میں اگر پیار ہے، اگر آپ کی بولی میں سافٹنس ہے، تو یقین مانیں یہ پیار کی بھاشا جو ہے، یہ جانور جو ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر کل کچھ ویڈیو ہمارے سامنے وائرل ہوں گی جس میں جب جانور کو جو ہے قربانی کے لیے لے جایا جائے گا، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں آنسو گرتے نظر آئیں گے، اس معصوم بچے کے بھی اور اس جانور کے بھی، کیونکہ رشتہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی کا دن ہے، اور یقیناً کل کا دن بڑا ہیکٹک ہوگا، نماز کے بعد لوگ قربانی کے لیے نکلیں گے، خاص کر مرد ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ انتہائی کٹھن ہوتا ہے، پورا دن بھائی صاحب یہ جو حصہ ہے نا یہ پھوپھی کے نام ہے، اگر پھوپھی کے ایک بوٹی زیادہ ہوئی نا تو پھر گھر میں بھی بڑی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے حصے بھی کرنے، پھر گھر بھی لانا ہے، اور اس کے بعد جو کارروائی شروع ہوگی ظاہری بات ہے کسی نے وہی چکن تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال لوگ کیا کریں گے، مٹن کوئی بنائے گا، کوئی دمبا، کوئی مختلف قسم کی جو ہے باربیکیو ہوگا، اور قسم کی جو ہے ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا پاپا جو ہے وہ ایک الگ ڈیمانڈ کرتا ہے، جو چھوٹی سی گڑیا ہے گھر میں اس کی الگ ڈیمانڈ ہے، تو اماں جو ہے، اماں بیزی ہے، بیبے بیزی ہے کچن میں، وہ مزے کے پکوان کا سوچ رہی ہے، مسالے آ چکے ہیں، ٹماٹر پیاز پہلے سے، لہسن پہلے سے، کیونکہ عید کے 3 دنوں تک پھر کچھ نہیں ہوتا، مارکیٹوں میں سب کچھ خالی ہوتا ہے، سو اب تیاری بالکل عروج پر ہے، اور کل کا ہی دن ہے بھائی صاحب، سو انتظار۔ اور ہاں ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب جان ہے تو جہان ہے، تھوڑا سا خیال رکھیں، تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، گرمیاں بہت زیادہ ہیں، ورنہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس یا پھر فلائی جیل کھانی پڑے گی۔ بہرحال آج کا جو شو ہے اس میں بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی، اور آج بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے دل کا معاملہ ہے دلبر، لیکن یہ دل کا معاملہ وہ نہیں ہے دلبر کے پاس جو جا کے ٹھیک ہوتا ہے، نہیں بھائی صاحب، یہ سیدھا سرجن کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے جب آپ ہاتھ ہولا نہیں رکھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ کل جب یہ دعوتیں ہوں گی، میزبانی ہوگی، مہمانی ہوگی، تو بھائی صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موقع ملا ہے، اور یہ موقع ملا ہے تو موقع ملا ہے کدی تو پھر ہاتھ جو ہے ہر چیز پر صاف کر لیتے ہیں۔ جب ہاتھ صاف کر لیتے ہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آج ایک ماہر غذائیت جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی صاحب کون سا کھانا چاہیے، کون سا نہیں چاہیے، اور اگر زیادہ کھانا ہے تو گرمیاں بہت ہیں صاحب، خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اب جاتے ہیں اس دوسرے سیگمنٹ کی اور جس میں مزے کی گفتگو، خبریں، ہماری پوری ریسرچ ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو یہ خبریں پوری دنیا سے اکٹھی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے یعنی آپ کی نظر ہم کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یعنی میرے پاس جو سٹوری ہے بڑے مزے کی ہے، اور وہ ہے بارش کا پانی۔ یعنی بارش کے لیے تو ہم ترس گئے، لیکن یہ بارش کا پانی جب اچانک نیلا پانی بن گیا تو لوگ حیران پریشان کہ بھئی صاحب ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس خوبصورت ویژول ہے، اور یہ سٹوری بھارت کے ریاست
महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि वहाँ पे धारशिव ज़िला के मैसला गांव में बारिश के बाद बहने वाले नीले पानी ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर आई। मुआयने के बाद इल्म हुआ कि नीले रंग का पानी कुदरती वाक़या नहीं है। एक अहलकार ने इत्तला दी कि रंग का एक डब्बा जो है गिर गया, और उसके बाद बारिश के पानी में जब वो गिरा तो पानी पूरा, ये पानी है ब्लू वाला वो पूरा का पूरा ब्लू वाटर बन गया। सो बहरहाल बाद में पता चले कि भाई साहब ये कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि किसी से शरारत हुई है या किसी से गलती से ही सब कुछ हो गया। सो पूरा का पूरा पानी जो है वो नीला नीला बन गया। अब आपको लेके जाते हैं एक और मुल्क, अर्जेंटीना में, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पोलैंड के शहरी को स्पाइडरमैन बनने की जो कोशिश थी ना, वो बड़ी महंगी पड़ गई। अक्सर आप देखते हैं ना, अच्छा ये स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, एक तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा भाई साहब चड्डी बंद अंदर पहनता है वो बाहर ही पहन लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब आपने देखा होगा कि भाई साहब वो अक्सर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। और मैंने भी देखा है कि बहुत सारे अमेरिकन में ऐसी रील्स आती है, यूके में आती है, मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सुपरमैन, कोई स्पाइडरमैन, कोई उसके ऊपर कोई पावर वाला मैन होगा तो बन जाने की कोशिश करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं छतरोल भी हो जाती है, कहीं ना कहीं छत से भी गिर जाते हैं, हड्डी भी टूट जाती है, कहीं ना कहीं पसली भी टूट जाती है, और फिर कहते हैं भाई साहब दोबारा अम्मा अब्बा की तौबा, फिर सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं बनेंगे। लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ, अर्जेंटीना के दारहुकूमत ब्यूनस आयर्स में पोलैंड की शहरी ने बगैर रस्सियों के 30 मंजिला इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। अर्जेंटाइन के फुटबॉल टीम की जर्सी में मलबूस मार्सन बेनोट नामी शख्स की इमारत की 25वें मंजिल पर चढ़ने के बाद उसे धर लिया गया। भाई साहब कहाँ चढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे। इस मौके पर देखने के लिए नीचे लोग जो हैं जमा हुए और सोच रहे थे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हो। तो फिल्में होती हैं और फिल्म में सारा कुछ क्रोमा कट होता है, लेकिन इस भाई साहब वो कहते हैं ना कि फिल्म का भूत सर पे सवार था, तो फिर इसको धर लिया गया कि भाई साहब नहीं, ऐसे कैसे आपको जो है मौत के हवाले कर दें, तो फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब एक और हमारे पास जो है एक मज़े की खबर है, और वो ये है कि खबर फ्रांस के दो दोस्त जो हैं उन्होंने उनके हवाले से कि उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन साइकिल है, और इसके तख्लीकारों का कहना है, यानी इसके बनाने वालों का कहना है कि उनके ख्वाब को हकीकत का रूप धारने में 5 बरस का अरसा लगा, और वो 25 फीट 5 इंच ऊंची दुनिया की सबसे बुलंद ऐसी साइकिल बनाने में कामयाब हुए, और वो चलाई भी जा सकती है बआसानी। अब आप देखें विजुअल को, चलाई बड़ी आसानी से जा सकती थी। मैं ये सोचता कि पैडल इतने लंबे लंबे, इसके लिए तो अलम चन्ना जैसा, मतलब माशाअल्लाह उतनी हाइट चाहिए होगी। लेकिन बहरहाल विजुअल आपके सामने, आपने देखे कि कितनी बुलंद किस्म की ये साइकिल थी। अब आपको भाई साहब लेके जाते हैं। मुझे याद है जब मैं बाहर था तो वहाँ पे ना मेरे सामने खबर आई, और ख़बर ये आई कि जो वहाँ पर यानी जो झाड़ू पोछा काम करने वाला एक शख्स जो था, अचानक उसको जब सैलरी मिली तो उसने क्या किया, वहाँ पे $3 की उसने लॉटरी ली, और उसके बाद जब सुबह हुई या 2 दिन हुए तो उसके बाद जो उसको इनाम हो, खुद बेहोश हो गया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, अभी तक तो मेरी जो सैलरी थी वो $1000 थी, और अचानक डॉलर यानी लाखों के डॉलर मुझे मिला है। तो ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से इसका ताल्लुक़ है, अलेक्जेंड्रिया। वहाँ पे उनके घर ही के करीब जो है वहाँ पे वो मार्केट में गए, और वहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक लेनी थी। वहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की टिकट्स पर उनकी नज़र लगी, एक्सट्रीम मल्टीप्लेयर लॉटरी जो है उस पर नज़र पड़ी। खातून ने बताया कि भाई साहब टिकट का डिज़ाइन इतना अट्रैक्शन वाला था, इतना अट्रैक्टिव का कि भाई साहब मैंने ख़रीद लिया। लेकिन जैसे ही खुरच दिया, जैसे स्क्रैच किया, तो भाई साहब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे $10 लाख की उसकी लॉटरी निकल आई। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि आपको नहीं मालूम होता कि आगे का लम्हा, आगे का जो पल है, वो जो घड़ियां हैं, उसमें इस पल में जो आप हैं, आने वाले लम्हों में आप क्या होंगे, नहीं इल्म में होता। लेकिन अचानक ज़िंदगी बदलते, कहते हैं ना कि जब रब देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के। तो भाई साहब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कम बैक जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सच सवेरा, और यानी सुबह सवेरा भी है, सच सवेरा की टीम की जानिब से आपको सुबह बखैर। दोबारा मैं ये कहूँगा, कुछ लोग जो अभी नींद से थोड़े बहुत ना उठ गए हैं, जागने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमें देख रहे हैं
तो भाई साहब गुड मॉर्निंग, उठिए उठिए भाई साहब, बहुत लेट हो गया है, सूरज सर पे है। और हमारी अम्मा क्या करती थी, हमारी बेबे क्या करती थी, जब थोड़े से लेट होते थे ना फिर छतरोल होती थी हमारी। तो आप लोग तो थोड़े से लाडले हैं, लेकिन उठना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि फिर सोते 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 सब कुछ चला जाए। लेकिन बहरहाल हम दिल की बात कर रहे थे, और दिल की बात जब आती है ज़ुबान पर तो बहुत कुछ जो है बयान किया जाता है। लेकिन ये मामला कुछ डिफरेंट है, ये मामला वो नहीं है भाई साहब। मैं दिल की बात जब करता हूँ तो बहुत सारे नौजवानों के दिल ना हल्के फुल्के धड़कना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब दिल ज़्यादा धड़कता है तो फिर समझ जाइए भाई साहब, ये वो वाली धड़कन किसी के लिए नहीं तेज़ हो रही है, बल्कि डॉक्टर साहब का बुलावा आ रहा है। सो बहरहाल डॉक्टर नोमान इजहार हमारे साथ हैं और हार्ट सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका शो में, कैसे हैं आप? मैं सुबह आपकी अच्छी गुजर रही है? लगता नहीं है, क्योंकि हमने सुबह सुबह इतवार के रोज़ आपको उठाया है, तो मेरे ख्याल में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए। और कम से कम ये जो दिल के मामलात हैं, यानी आपको याद होगा ना जब बचपन में हम होते थे, तो बचपन में नहीं, नौजवानी में तो उस ज़माने में तो मोबाइल नए नए आए थे, तो एक जो हमारे यहाँ ना जो दूसरे बेंच पे बैठा मजनू होता था, तो लैला को अगर लेटर लिखता तो दिल में तीर घुसा लेता था पूरा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कतरे खून के टपकते, वो एक पूरा रेड। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि दिल का जब मामला आता है, मैंने कहा दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रही हैं, अक्सर लोग कहते हैं मेरी दिल की धड़कन है, कभी कभी कोई गुजरती है तो दिल की धड़कन वैसे ही तेज़ हो जाती है, लेकिन ये धड़कनें जो तेज़ होती हैं किस चीज़ की अलामत होती है डॉक्टर साहब? दिल की धड़कन तेज़ होना वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं जी जी, उस मामले में नहीं, वैसे ज़्यादा उस मामले में तेज़ हो जाती हैं धड़कनें लेकिन जो दिल की धड़कन तेज़ होती है वो दिल की बीमारी की अलामत होती है। अच्छा जी, तो क्या ये दिल की बीमारी की शुरू की अलामत जो होती है वो दिल के धड़कन का तेज़ होना। अच्छा, अचानक आपने देखा होगा, अचानक जो है आप बैठे हो और डग 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 डग, और उसके बाद खामोशी, तो आप समझते हैं कि कोई अलामत है, सिग्नल है, या ये डिप्रेशन के साथ रिलेटेड है ये वाला सीन? अक्सर मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा होता था, तो इस किस्म की जो है ना पेशेंट आते थे कि अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, तो ये क्या वही मामला है या कहीं ना कहीं इसका रिलेटेड कहीं और है? इसके रिलेशन एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंग्जाइटी और आजकल के जो हमारे हालात चल रहे हैं ख़ासतौर पे हमारे मुल्क के, उसके साथ ये दिल की धड़कन का ताल्लुक ठीक है। बैठे बैठे में ख्याल आते हैं, परेशानी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हल्की हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम यानी सर्जरी, ये वो लास्ट ऑप्शन होता है मेरे ख्याल में, आप डॉक्टर ने ज़्यादा जानते हैं इस वक्त, क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमें आपकी तरफ आना होता है और फिर हम हार्ट सर्जरी की तरफ आते हैं? उन मसाइल, वो मसाइल क्या ऐसे होते हैं कि इतने पेचीदा हो जाते हैं हमारी कोताही, हमारी गलतियों की वजह से, कि फिर इस स्टेज तक पहुंचना होता है? तो क्या किया जा सकता है उसकी रोकथाम के लिए? पहले तो मैं आपको मसाइल बताता हूँ कि 3 तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ को दिल के सर्जन के पास आना पड़ता है। ठीक है। पहली जो है वो पैदाइशी नुक्स होता है दिल में, अगर दिल में सुराख हो या पैदाइशी कुदरती तौर पे दिल की डेवलपमेंट ठीक ना हुई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से दिल की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, यंग जनरेशन में ख़ास तौर पे वेल्व के मसले आते हैं, दिल के वेल्व तंग हो जाना, दिल का वेल्व लीक हो जाना, ये दूसरी बीमारियों के साथ लिंक्ड है। इसमें हमारी बड़ा बुखार जिसे कहते हैं, रोमेटिक डिजीज़ कहते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से दिल के वेल्व की बीमारी हो जाती है, वेल्व लीक कर जाते हैं। अच्छा। उसको रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए आपको दिल के सर्जन के पास आना पड़ता है। तीसरी तरह की जो बीमारी होती है वो हमारी अपनी वजह से होती है, वो हम एहतियात नहीं करते, खुराक में एहतियात नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे दिल के शरियानों में चर्बी इकट्ठी हो जाती है। अच्छा। और उसकी वजह से दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं, फिर हमें हार्ट अटैक होता है। अच्छा। और जब मैसिव हार्ट अटैक हो, दिल की 3 शरियानों में बीमारी हो, तो फिर हमें दिल की सर्जरी की तरफ आना पड़ता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ना कि यानी मैं फिर आऊँगा, मेरी कोशिश है कि मैं उस बुनियादी वजूहात जिस तरह आपने फरमाया कि हमारी खुराक का मसला है, फिर हम वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, हम उतना केयर नहीं कर रहे हैं कि फिर वो मामला जो हैं बड़े बढ़ जाते हैं, यानी क्या ऐसी मरहले होते हैं जिन मराहिल से आप गुज़रते हैं, तो अगर आप उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें तो कम से कम आप सर्जरी की तरफ नहीं आ सकते हैं? जब आपको लग जाएगी पता कि भाई बीमार हूँ, तो आपसे जानना चाहेंगे वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं कि कौन से ऐसे मराहल हैं कि वहाँ पे आप ये एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो बच सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको शुगर है तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो मान लें कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आपने उसे कंट्रोल करना है, अपने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। अगर आप मान लेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर है और आप बाकायदगी से दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो आप दिल के मसले की तरफ नहीं जाएंगे। उसके अलावा
ایکسرسائز ضروری اس کی بہت ضروری ہے، اور اسموکنگ ہمارے معاشرے میں آج کل بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دل کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دل کی بیماری کافی بڑھ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ شاید یہ مت ہے یا یہ ایز اے ٹرو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں ان کی ریشو جو ہے یہ زیادہ ہے خواتین کے مقابلے میں، ایسا ہے؟ ایسا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے جینیٹکس میں جو مرد کی جینیٹکس ہے وہ عورت کی نسبت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو قدرتی طور پہ تھوڑا سا امیون بنایا ہے کافی ساری چیزوں سے، تو اس میں دل کی بیماری مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہم ساری چیزیں دل پہ لیتے ہیں اور یہ بھڑاس نکال کے زبان سے نکال لیتے ہیں. ایسا بھی ہے، لیکن تھوڑا ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں ہے عورتوں میں اور مردوں میں. مردوں کی بیماری رپورٹ زیادہ ہو جاتی ہے. مردوں کی بیماری رپورٹ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ مرد ہمارے معاشرے میں زیادہ کام کر رہا ہے، باہر جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، ڈپینڈنٹ ہے فیملی اس پہ، تو اس کی وجہ سے اس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. فیمیلز کا اتنا رول نہیں ہے گھر میں ان کا بیٹھنا زیادہ. ہمارے خاص طور پہ بزرگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. آج کل ینگ جنریشن کی لڑکیاں کافی کام کرتی ہیں، لیکن پرانی جو ہماری لیڈیز ہیں وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھی، اتنا کام نہیں کرتی تھی، گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی، گھر کام کرتے تھے، تو وہ ایسا کوئی ہیکٹک کام نہیں کرتی کہ ان کی دل کی بیماری ڈائگنوز ہو جائے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، اب کل جیسے عید ہے اور میں خیبر پختونخوا سے ہوں، تو وہاں پہ ایک چیز اس سے قبل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ بیماریاں دل کی جو ہیں، زیادہ باتیں دل پہ شاید ہمارے کے پی والے لے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اتنا زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے کے پی سے آتے ہیں. اب جو میں کیونکہ آلریڈی کے پی سے ہوں، سوات شانگلہ سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جو پنجاب کی خواتین ہے یا سندھ کی خواتین ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کی فزیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی سی سلم بھی ہے. وہاں پہ جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کو اٹھانا جو ہے 2-3 بندے آتے ہیں. وہ اسرائیل صاحب بھی جب آئیں گے تو 2-3 بندے ساتھ لے آئیں گے. سو یہ کتنا نقصان دہ ہے کہ بار بار گوشت کھاتے ہوئے، اور میں یقین مانے کہ ان کے کھانوں میں چاہے وہ صبح یعنی لنچ ہو یا ڈنر گوشت نہ ہو، حالانکہ بے شک اس قسم کی کری بھی بنا لیں گے، اس میں ایک بوٹی ہوگی جس کے لیے آپ نے چڈی پہن کے آپ نے سوئمنگ کرنی ہوگی، لیکن بوٹی آپ نے لینی کھانی ہے ضرور. سو یہ جو صورتحال ہے یہ کتنا نقصان دیتا ہے. شاید زیادہ تر جو اپنے خواتین کی بات کی جو واک نہیں کرتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر ہمارے علاقوں میں گھروں میں تو ان کو کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی غیبت کر لی، اس کی کر لی، تو مواد تھوڑے زیادہ ڈپریشن بن گیا. تو یہ جو سسٹم ہے یہ کتنا نقصان کرتا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا میں حکم فرمایا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال کرنی چاہیے، اسی لیے کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنی چاہیے. سبزیوں اور فروٹ کا استعمال بھی کرنا چاہیے. گوشت بھی کھائیں لیکن ایک میانہ روی کے ساتھ کھائیں، مطلب پورا ڈونگا بھر کے نہ کھائیں. ایک آدھی بوٹی کھا لی دن میں تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آج آخری کھانا ہے اور ہم نے ختم کر کے ہی اٹھنا ہے. میں نے شہید ہونا ہے. ہاں میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بات آپ کی درست ہے. اب جو کھانا چاہیے آپ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر فوکس پھر اس پر آتے ہیں کہ سرجری کے مسائل، سرجری میں کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے آگے ڈرانا نہیں ہے. پہلے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی صاحب نہیں کریں گے تو پھر ڈرنا ہوگا، اور پھر ڈرنا ہوگا تو مسائل کا سامنا بھی ہوگا. اب یہ جو خواتین ہیں یعنی کیا کیا جا سکتا ہے کہ ذائقہ تو چینج اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹیسٹ آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر آپ انسان کرنا چاہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آج کا دن ہے اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے کلینک پہ اتنے زیادہ لوگ آتے، اتنی خواتین کے ڈاکٹر صاحب بی پی بڑا ہائی ہو گیا ہے، بڑی طبیعت خراب ہے، یہاں پہ بوجھ ہے، یہاں پہ بوجھ ہے. تو یہاں پہ بوجھ اگر اتنا زیادہ بوجھ ہے تو یہ تھوڑا سا کھانے کا بوجھ کم کر لیتے اچھا نہ ہوتا؟ ویسے بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دل پہ بنایا ہے وہ 70 کلو کے حساب سے بنایا ہے. اچھا، جو دل باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے وہ دل 70 کلو کے حساب سے باڈی کو خون 70 کلو انسان کا وزن ہو تو دل اس کو خون پورا دے گا. اچھا، جب ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے 100 کلو تک چلا جاتا ہے تو دل کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے جسم کو خون دینے کے لیے. وہ جو ایکسٹرا کام ہوتا ہے وہ دل پہ بوجھ بناتا ہے، دل کی دیواروں کو موٹا کرتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری بڑھاتا ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پھر دل کی شریانوں کی اور ویلف کی بیماری پیدا ہوتی ہے. یہ بہت معلوماتی بات آپ نے کی کہ مطلب ایک بندہ ہے سلم سمارٹ ہے تو کہیں نہ کہیں دل کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا.
لیکن جب اتنا زیادہ بوجھ آپ اکثر آپ نے دیکھا کہ دل بیچارہ تو دل ہے وہ یہاں سے گھٹنے بھی تھک جاتے ہیں، بھائی صاحب کوئی انسان واسطے میں آیا سی، تیرے واسطے نہیں آیا سی، پورا کا پورا بورا ہی چل رہا ہے. سو یہ کہیں نہ کہیں قصوروار ہم ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، اب جب ان سرجریوں کی طرف ہم آتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ایسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ یعنی پھر خوراک کی تو آپ نے بات کی، آپ نے ایکسرسائز کی بات کی. اچھا ایکسرسائز میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس یا تو آپ کہتے ہیں ہم سٹی میں رہتے ہیں، ایسے گھر فلیٹ ٹائپ گھر بھی بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، باہر نکلنا بھی ناممکن ہوتا ہے، کچھ خواتین بیچارے جو نئے نئے بچے ان کے ہوتے ہیں تو ان کو سارا ٹائم دینا پڑتا ہے. ایسا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا وہاں پہ ہمارے پختون کلچر میں خواتین باہر نہیں نکل سکتی ہیں، یعنی واک کی پارک ایسی بنی نہیں، ہونا چاہیے تھا کہ پارک وہاں پہ بنتی خواتین کے لیے. تو پھر اگر کھانا ہوتا ہے تو کون سی ایسی خوراک یا کون سی ایسی چیزیں یا کتنی چہل قدمی اگر ہو تو کم سے کم آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی جم ہی جانا ہے یا آپ نے ٹریڈ مل پہ آدھا گھنٹہ بھاگنا ہی ہے. ایکسرسائز کرنے کے بہت سارے آسان طریقے بھی ہیں. آج کل ہم کافی آرام پسند ہو گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں سینٹرس مال جائیں گے، 4 چکر ہم پارکنگ کے لگا لیں گے، لیکن گاڑی ہم دروازے کے منہ پہ کھڑی کر کے، اگر ہم گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیں اور 5 منٹ ہم پیدل واک کر کے چلے جائیں تو ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی. ہم جائیں گے، ہم ایکسکیلیٹر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. اگر ہم اس ایسکیلیٹر پہ چلنا شروع کر دیں، 6 سیڑھیاں ہم خود چڑھ لیں، باقی ایسکیلیٹر ہمیں اوپر لے جائے تو ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری ایکسرسائز ہوتی رہے گی. اس طرح سے گھر کے کام ہیں جو پہلے ہم خود کرتے تھے، آج کل کام والیاں کرتی ہیں. ہم آرام پسند ہو گئے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، بہت کچھ ہے. ہمیں لائف اسٹائل ٹوٹلی چینج ہو گیا. یعنی آپ انگلینڈ میں تھے اور انگلینڈ میں آپ پڑھے بھی ہیں، باہر بھی رہے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت دیکھا ہی ہے. وہاں پہ میں نے ایک گوروں میں بڑی خوبصورت عادت دیکھی ہے. وہ اگر کسی ملک وزٹ کرتے ہیں، لیٹ سپوز اگر وہ اسلام آباد بھی آ جائے نا، یہاں پہ بھی وہ کسی سائیکل سائیکل کو ترجیح دیں گے، کسی بائک پہ یا کسی گاڑی کو ترجیح نہیں دیں گے. اچھا ان کے پاس جو ہے وہ پوری کی پوری لوکیشن ہوتی ہے، اس لوکیشن کے تھرو وہ واک کرتے نکلیں گے اور بالکل ریلیکس ہو کے، تو یقیناً ان کا پورا دن واک کرتے ہی گزرتا ہے. لیکن یہاں پہ اب ہمارے ہاں، یعنی آپ کو ایک بات میں تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پھر آگے بڑھیں. یہاں پہ ایک سٹاپ ہے یہ سرینا کے پاس، اور میرا آفس اس سے پہلے ہوتا تھا بالکل اسٹیٹ بینک کے پاس. میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اور ہارڈلی 5 منٹ کا راستہ اگر واک کرے، اور پھر سردیوں میں واک کرنا تو بندے کو مزہ ہی آتا ہے. وہاں پہ بھی یہ کھڑے ہوں گے اور ہاتھ پکڑا ہوگے، بھائی صاحب مجھے لفٹ دے دیں یہاں پہ. تو یہ جو لفٹ کا چکر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو اس کا مزید نقصان ہوگا، یعنی آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح آرام دہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اب آتے ہیں سرجری کی طرف. سرجری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ آپ کون سے سٹیج میں ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب پھر آپ کے جو ہے نا، آپ نے بھی وہ سب کچھ تیکھا کرنا ہوتا ہے، پھر بھائی صاحب آپ کی خیر نہیں ہے، آج آپ کو حلال کرنے کا ٹائم آ گیا. سو پاجی کیا ضرورت پھر آ جاتی کہ آپ پھر سرجری کی طرف آپ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اصل میں دل کی اللہ تعالیٰ نے شریانیں بنائی ہیں جو دل کے پٹھوں کو خون دیتی ہیں، اس کی مدد سے دل دھڑکتا ہے اور پورے جسم کی نیڈز پوری کرتا ہے خون کی. ایسا ایسا شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے، ہماری خوراکوں کی وجہ سے اس میں تنگی آ جاتی ہے شریانوں میں. جب تک تنگی 50%، 60% ہو تو وہ ہمیں تنگی کچھ بھی نہیں کہتی. شاید آپ کی بھی ہو، میری بھی ہو، ہمیں کچھ نہ کہہ رہی ہو. لیکن جب وہ تنگی کریٹیکل ہوتی ہے، 70% کراس کرتی ہے، تب اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے، تب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ہم اس تنگی کو 50% پہ، 40% پہ، 30% پہ روک لیں کسی طریقے سے، روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا روٹین چیک اپ کروایا کریں. ہم 6 مہینے بعد، سال بعد ایک دفعہ ECG لازمی کروایا کریں، ایکو کروایا کریں، اپنا ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کروایا کریں، اپنا لپڈ پروفائل کروا لیا کریں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جسم میں چربی کی مقدار، کولیسٹرول کی مقدار زیادہ تو نہیں ہے. اگر زیادہ ہے تو ہم دوائی سٹارٹ کریں، ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں، ہم اپنی خوراک میں چینجز لائیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. جب اگر ہم اسے کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی بیماریوں کو، خوراکوں کو، ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو ایسا ایسا بیماری بڑھتے بڑھتے اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر علاج سرجری ہی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، یعنی ہم جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اس چیز سے اگری بھی کرتا ہوں کہ بھائی صاحب جب ہم تکلیف میں ہو جاتے ہیں، یعنی دل کے معاملات بڑے ایسے کلوز ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک ہارٹ اٹیک ہمیں ہوا ہے، ایک عادت تھوڑی بہت جو تکلیف ہے، ویسے تکلیف تو ساری عمر کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تکلیف آتی تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب میں نے ڈاکٹر نعمان کے پاس جانا ہے. کتنا ضروری ہے جو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم اگر آپ بیمار ہیں، یعنی بیمار نہیں بھی ہے، تو کون سی ایسی عمر کا حصہ ہوتا ہے، کون سی ایسی ایج ہوتی ہے، کون سی ایسی سٹیج ہوتی ہے جہاں پر
कम से कम आपको ना कितने महीने बाद डॉक्टर के पास या ये फला टेस्ट या फला चेकअप ज़रूर करना चाहिए? अच्छा, पहले जो एज की कट ऑफ लिमिट थी वो 40 इयर्स थी। 40 साल की उम्र में ये टेस्ट शुरू हो जाने चाहिए थे और सारी ज़िंदगी फिर हर साल बात करते रहने चाहिए थे। लेकिन आजकल बीमारी और इसमें कितना गैप, कितना टाइम, मतलब आफ्टर एवरी ईयर टेस्ट होने चाहिए थे। लेकिन अब जो है बीमारी इतनी बढ़ गई है हमारी कौम में, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों में, कि 30 इयर्स के बाद हमें हर साल अपने रूटीन चेकअप सारा करवाना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, ECG है, एको है, रूटीन चेकअप सारे करवाने चाहिए हमें। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो आप फरमा रहे हैं, यानी 40 के बाद, पहले हम 40 में जाते थे, अब हम यंग नौजवान अचानक पता चलता है। और फिर हमने ये देखा है कि अभी इंडियन के बड़े खूबसूरत एक्टर थे, बहुत ही हैंडसम थे और अक्सर स्टार प्लस के ड्रामों में भी आते थे। और मैं जब उनकी वीडियो वायरल हुई और इंतहाई हैंडसम, उनकी मतलब सिक्स पैक जो थे और काफ़ी अच्छी बॉडी उसकी थी और फिजिक भी बड़ी मज़े की, और ट्रेडमिल पे वो गिर गए और उनको हार्ट अटैक हो। इस तरह से वहाँ पे नहीं, कई वीडियोज़ हमारे सामने आई। ये मिसाल उनकी इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। क्या वजूहात है कि यंग एज में हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है ये दिल की बीमारियों का जो है शिकार होके परलोक सुधार जाते हैं? पहले आप देखें, हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड होते थे, हमारे लड़के क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे। आजकल हमारे लड़के सिर्फ मोबाइल पे PUBG खेलते हैं और उसके अलावा लैपटॉप पे बैठ के, और सारा दिन, पहले वॉक करते थे लोग, आजकल सिर्फ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारी यंग एज में, और जंक फूड, सबसे ज़्यादा जंक फूड का नुकसान है। पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ये जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं जिस पे ऐसे वो चीज़ लटक रही होती है और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि ये कितनी चीज़ है, वो स्वाद आ रहा है। वो चीज़ जब हम सर्जरी करते हैं वो चीज़ उसी तरह दिल की शरीयानों के अंदर भी लटक रही होती है। ओह, एग्जैक्टली उसी तरह रेप्लिकेट कर रही होती है। डॉक्टर साहब ने थोड़ी बहुत डराने की बातें की भाई साहब, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई डरना है, अगर आपने बचना है तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी सी खुराकें, बहुत सारी सी कोल्ड ड्रिंक, उनका इस्तेमाल करके आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर साहब के साथ हमने करनी है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि भाई साहब आप बोलते बहुत हैं लेकिन इश्तिहारात भी हमने चलाने हैं, उसके पैसे भी तो हमें मिले। सो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बैक जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सच सवेरा की इस टीम और इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए जो इंतहाई ज़रूरी है, यानी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लेके आ सकती है। कहीं ना कहीं जिस मोड़ पर आप जाके परेशान होते हैं, तकलीफ़ में, कर्ब में मुब्तला होते हैं, तो बेहतर है कि उससे पहले निपटा जाए और उस मोड़, यानी उस तकलीफ़ दे मोड़ से पहले कहीं स्मूथली आप उस मोड़ से सीधा होके आगे निकल जाएं। सो डॉक्टर नोमान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी करते वक्त क्या क्या पेचीदगियों का सामना होता है, और अगर ज़्यादा वेट बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा वेट हो, तो फिर किन किन चीज़ों का आप लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई साहब थोड़ा सा कम खा लेते, हमारी भी आपने तो वॉट लगा ली है? दिल की सर्जरी एक हाई रिस्क और पेचीदा सर्जरी है। उसमें जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होता है। पेशेंट को खोलना, पेशेंट को बंद करना, उसमें भी रिस्क है। हमारी टेबलों के ऊपर कभी कभी हमारे पेशेंट का वेट इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जो ऑपरेशन टेबल है उसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा होता पेशेंट, इधर से भी साइड पे जा रहा है, इधर से भी साइड पे जा रहा है, तो काफ़ी सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दिल की सर्जरी के बाद पेशेंट ICU में होता है, 2 दिन ICU में रहता है। ICU के बेड पे लेटा रहता है, अपने वेट की वजह से वो अपने बेड सोर्स बना लेता है, मतलब अपने वज़न की वजह से उसकी कमर पे, पीठ पे, टांगों पे बेड सोर्स बन जाते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिपिड प्रोफाइल के हवाले से अगर हम बात करें, सर्जरी में पेचीदगी, जब ज़ाहिर बात है कि पूरा इंजन आप खोलते हैं, दिल इंजन ही है पूरा का पूरा, और हल्का फुल्का ऐसा हुआ तो फिर मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल के हवाले से आपसे जानना है कि कितना ज़रूरी है और इससे क्या, यानी किस बात की निशानदही होती है? लिपिड प्रोफाइल हर साल हर शख्स को जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उसे करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल हमें 4 चीज़ें बताता है, जिसमें एक LDL होता है, HDL होता है, VLDL होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें 2 तरह की, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल चर्बी होती है, चर्बी के मुतालिक बताता है, जिसमें 2 तरह की चर्बियाँ होती हैं। एक अच्छी चर्बी होती है जिसे HDL कहते हैं, एक गंदी चर्बी होती है जिसे LDL कहते हैं। LDL जितना ज़्यादा होगा वो शरीयानों को बंद करेगा और बीमारी पैदा करेगा, और HDL अच्छी चर्बी है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी हेल्दी होगी। अच्छा, तो
اگر ایچ ڈی ایل کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں نٹس کا استعمال کرنا چاہیے، بادام کا، اخروٹ کا، ان چیزوں کا، اس سے جو ہے ایچ ڈی وہ ایل بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اکثر ہم جب گھروں میں خاص کر سردی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو پھر کتنے مقدار میں، کیونکہ ہم نے جب ایسے نہ کھائیں اور ایسے نہ کھائیں مزید سواد نہیں آتا نا باجی، کہتے ہیں سواد نہیں آیا باجی، تو کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس سے کم آپ کو لگ پتہ ہے کہ بھائی صاحب اتنے ہی کھائیں تو آپ کے لیے صحت مند بھی ہوں گے، آپ ٹھیک بھی ہوں گے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو پھر مسائل ہوں مطلب آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور رات کا کھانا کھایا ہے، بیچ میں اگر آپ شام کو چائے پی رہے ہیں تو چائے کے ساتھ آپ بجائے اس کے کہ کوئی چپس کھائیں وہ کھائیں تو آپ جو ہے نا اپنا تھوڑا سا لیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم دیکھیں یعنی ڈاکٹر اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے، ظاہری بات ہے آپ اس میں اپنی سروس دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ اس وقت کون سی سرجریز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کن سرجریز پہ اور کن جو لیٹسٹ چیزیں ہیں، خاص کر اگر آلات کی بات کی، انسٹرومنٹ کی بات کی جائے، پھر لیٹسٹ طریقے سے جس طریقے سے ماضی میں جس طریقے سے آپریشن سرجریز ہوتی تھی، تو اب یہاں پہ کتنا چیزوں کا آپ کو فرق دکھائے، کیونکہ آپ بھی باہر سے پڑھیں، باہر دنیا سے پڑھیں، تو باہر دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت مختلف ہیں ہمارے ملک میں۔ ڈاکٹر اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے ایک 500 بیڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، جو کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کارڈک یونٹ جو ہے سی سی یو جسے کہتے ہیں، وہ 15 بیڈ کا سی سی یو ہے، جبکہ پیمس جو ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے اس کا سی سی یو 14 بیڈ کا ہے، اور ہمارے پاس کارڈک سرجری کا آئی سی یو 5 بیڈ کا ہمارا پراپر آئی سی یو ہے، جو کہ پیمس کے پاس بھی 5 بیڈ کا پراپر آئی سی یو موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا اسپتال بہت بڑا اسپتال ہے، اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل۔ اچھا۔ اور اس میں ہر طرح کی سرجریز ہو رہی ہیں، نیورو سرجریز، جنرل سرجریز، پیڈیاٹک سرجریز، گائنی کی سرجریز، پلاسٹک سرجریز، مطلب ہر سرجری جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں ہو رہی ہے۔ اچھا۔ کارڈک سرجری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ جو بھی کارڈک سرجری میں پروسیجرز ہیں، ایوٹک پروسیجر ہیں، تھوریسک پروسیجرز ہیں، بائی پاس آپریشنز ہیں، ویلولر آپریشنز ہیں، ہر طرح کا آپریشن، کنجینیٹل آپریشنز ہیں، وہ سارے اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں کیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس جدید مشینری، اسٹیٹ آف دا آرٹ، آئی سی یو، اسٹاف، ہر چیز موجود ہے۔ صرف ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ہم ہر طرح کی سرجریز کر رہے ہیں اور اچھے رزلٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے، کولیسٹرول کنٹرول کریں۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کولیسٹرول کا ہارٹ اٹیک میں، ہارٹ کے مسائل میں کتنا اس کا جو ہے وہ رول ہے، پھر اگر اس قسم کی یعنی چیزیں آ بھی جاتی ہیں آپ کے ٹیسٹ میں، چیزوں میں، تو پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں تو اگر کولیسٹرول زیادہ ہو، اگر مزید زیادہ ہوگا تو پھر کہاں آپ پہنچ سکتے ہیں، کس سٹیج پر آپ پہنچ سکتے ہیں؟ کولیسٹرول کا بہت زیادہ رول ہے۔ کولیسٹرول کا رول مطلب دل کی بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے، ایک جو بیسک وجہ ہے وہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے۔ جی اچھا، یعنی بیسک جڑ جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن ہارٹ اٹیک کی جو علامتیں ہیں، نارمل ظاہری بات ہے، جو آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، یہ چیزوں کو ہم نے کم کیا ہے، اسموکنگ کرتے ہیں، سٹریس اتنی زیادہ ہو گئی، لائف میں سٹریس بڑھ گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری جو لائف تھی وہ اگر ماضی میں تھوڑا سا جائیں، 90s میں جائیں، زیادہ دور نہیں، ابھی بھی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، یعنی میں پرسوں میں نے ایک ویڈیو شیئر بھی کی اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کہ بڑی مشکل سے جب بارات میں ہم جاتے تھے تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ بھائی صاحب یہ کالی پینی ہے یا وہ پیلی والی، یعنی وہ جو بوٹل ہوتی تھی کہ پیسے مجھے نہیں ملے اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں میں۔ اور پھر یہی انتظار ہوتا تھا، یعنی بڑی مشکل سے چیزیں ملتی تھی اور خوراک بڑی سادہ تھی، لائف بڑی سادہ تھی۔ اور میں تو ہمیشہ بات کروں کہ کل جو عید ہے، عید کے روز بنی سال ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ بھائی صاحب ایک سوٹ جو ہے نا بابا جی جو ہے نا ہمارے سلوائیں گے اور وہ سوٹ ہم نے پہنا، انتظار ہوتا تھا۔ دنیا، وہ لائف کا ڈھنگ، وہ سٹائل سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن اس وقت جو بہت ساری ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے مگن ہیں اس دنیا میں بہت ساری چیزوں میں، جس کی وجہ سے ایک تو سٹریس، پھر دوسرے ریلز نے بڑا اثر ڈال دیا ہماری لائف میں کہ بھائی صاحب یہ جو خاتون ہے، یہ جو جناب ہے تو بڑے خوبصورت علاقوں میں گھوم رہا ہے، بڑے مزے کے کھانے کھا رہا ہے، میں کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کے اور پھر آپ کے پاس وہ جب چیز نہ ہو تو یہاں پہ کیا اثر کر لیتا ہے؟ یہاں پہ سر دل کی جو علامات میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے پہلی علامت دل کی بیماری کی ہوتی ہے وہ چیسٹ پین ہے۔ اچھا، کبھی بھی آپ کو چیسٹ پین ہو تو آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا، اسپیشلی اگر ارلی مارننگ چیسٹ پین ہو رہا ہے یا کھانے کے بعد ہو رہا ہے تو اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا، وہ 99% دل کی بیماری ہوگی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں معدے کا درد ہوگا، میں نے چاول کھا لیے تھے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے،
ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ٹینشن تھی اس وجہ سے ہو رہا ہے, نہا کے نکلا تھا سردی لگ گئی ہے اس وجہ سے ادھر درد ہو رہا ہے. ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں دل کا درد ہو سکتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو علامت ہے چیسٹ پین ہے, دوسری سانس کا بند ہونا, دم گھٹنا. کوئی بھی اگر آپ کو چیسٹ پین یا آپ کا سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے ای سی جی اور ٹراپ کا ٹیسٹ لازمی کروانا ہے تاکہ پراپر ڈائگنوسٹ ہو سکے اور وقت پہ آپ کا علاج ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی مختلف قسم کی پی آر پی بھی ہوتی ہے ہارٹ سرجری سے قبل, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے پی آر پی وغیرہ جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے, کتنا ضروری, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, پی آر پی نہیں ہوتی ہارٹ سرجری سے پہلے. ہم پی آر پی ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہوتے. نہیں کرتے ہیں, نہیں, بعد میں بھی نہیں ہوتی, بعد میں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کل کا دن ہے, اور کل کے دن جو ہے بہت ساری جگہوں میں مختلف, خاص کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ والی باربیکیو کھایا جائے, یہ آئل میں جو ہے زیادہ تل کے کھایا جائے. اور پھر میں نے بہت سارے دوست ایسے دیکھے جن کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ویٹ کافی, یعنی جسم کافی پھیلا ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایک ہی دن تو ہے, ایک ہی دن ہے, بس کھا ہی لینے دو بھائی صاحب. تو یہ ایک ہی دن میں ہم جو پورا دن کا یعنی مہینے کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور ایک ہی دن پھر ہم نے کہنا ہے کہ بھائی صاحب سارا کھانا ہے, تو اس کا یہ مہینہ جو آپ نے کیئر کیا ہے اور ایک ہی دن جب آپ سب کچھ کھا لیتے ہیں, کیا واقعی اس کا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا آپ نے پورے مہینے میں کیئر کیا؟ جی بالکل, اس کا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ایک دن کی بے احتیاطی بھی اسی طرح نقصان کا باعث بنتی ہے, اس لیے کہ جب بھی آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں آپ کا میدا بلڈ زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہارٹ سے, اور ہارٹ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, اور ہارٹ پہ برڈن بنتا ہے. اگر ہارٹ کی شرائن میں کہیں بھی بلاکیج ہے تو وہ برڈن آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جائے گا. مطلب ہارٹ اٹیک ہے؟ ہارٹ اٹیک ہے جی. یعنی وہی سب ہاتھ ہولا رکھیں, اور ویسے بھی جو ہے نا ہاتھ نہیں ہولا رکھیں گے تو نقصان اس کا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ نا گھبراتے ہیں, یعنی انسان کی اپنی جو میں آپ فرما رہے ہیں, جو باتیں ہم کر رہے ہیں, اور اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ ہو رہا ہے, اور نتیجہ یہی اخذ ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب نقصان آپ خود کو خود کا کرتے ہیں, پھر جب وقت آتا ہے تو پھر منتے ترلے کرتے کہ میں نے ہارٹ سرجری نہیں کرنی ہے, اب پتہ نہیں کی ہوئے گا میرے ساتھ میں, نہ کی ہوئے گا اسرائیل علیہ السلام پہنچے گا کہ نہیں. لیکن سرجری کتنی آج کل یہ پروسیجر کتنا محفوظ ہے, اور سرجری کے بعد سر جو ہے کیا زندگی جو ہے اسی طرح جی جا سکتی ہے, اسی طرح ہی لائف ہوتی ہے, یا تھوڑے بہت چیزوں کا جو ہے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں, لائف کا ڈھنگ جو ہے, وہ سٹائل جو ہے, وہ بہت سارا, چاہے وہ اٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اس میں کتنا بدلاؤ آ جاتا ہے؟ سر دل کی سرجری ایک محفوظ سرجری ہے. امریکہ, انگلینڈ, پاکستان, ہر جگہ جو موٹیلٹی رسک ہے وہ 2% ہے. اچھا. اور اگر آپ کو باقی کوموربڈس نہیں ہیں, مطلب جس میں اور بیماریاں موجود نہیں ہیں, تو یہ رسک بہت منیمم 0.5 to 0.8% ہے صرف. تو بالکل سیف سرجری ہے. اور سرجری کے بعد نارمل انسان زندگی گزارتے ہیں. صرف 15-20 دن کی احتیاط ہوتی ہے اس ہڈی کی جو ہم کاٹتے ہیں. اور آج کل تو ہم نے جدید ٹیکنیک سے سرجری شروع کر دی ہے, منیمل انویسیو سرجری جسے کہتے ہیں. کس طرح ہوتی ہے؟ ایک کی ہول سرجری جس پہ ہم یہاں چھوٹا کٹ لگاتے ہیں. اچھا. اور یہاں پہ چھوٹا کٹ لگاتے ہیں. پہلے ہم پوری شادی کھولتے تھے, آج کل ہم چھوٹے کٹ سے سرجری کر رہے ہیں اور دھڑکتے ہوئے دل پہ سرجری کر رہے ہیں. اچھا. جس کی وجہ سے پیشنٹ دوسرے یا تیسرے دن ڈسچارج ہو کے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی نارمل لائف گزارتا ہے. اچھا, وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے. تو سب اب جب ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے نوجوان سلم سمارٹ لڑکیاں لڑکے, پھر ہم جاتے ہیں چھوٹے بچوں پر, اور اکثر کل میرے سامنے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی, اور اس بچے کو جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دیکھ کے بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر اس پہ لکھا بھی تھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ضرورت ہے, اور پاکستان میں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا یہ خوراک کی وجہ سے؟ کچھ بچے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں اور اچانک ان کا مسائل شروع ہو جاتے ہیں, کچھ بچے پیدائشی طور پر ان کے دل کے مسائل ہوتے ہیں. تو کتنے فیصد یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگی بچاؤ ہو سکتا ہے جو پیدائشی ہیں, اور جو بعد میں ان کو یہ معاملہ آتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اچھا, جو پیدائشی بیماری آ رہی ہے آج کل خاص طور پہ پاکستانیوں میں, وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہماری فیملی میرجز ہو رہی ہیں. فیملی میرج کی وجہ سے ہمارے جو جینز ہیں وہ کراس میچ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان میں بیماری ہے وہ پھر نسل در نسل چلتی جاتی ہے. اچھا. وہ پھر بچوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر ایک نسل سے دوسری نسل, دوسری نسل سے تیسری نسل, جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی یہ جو یعنی کزنز میرج ہو گئے, زیادہ تر ہمارے مسلم آپ لوگوں میں زیادہ ہی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو تھوڑی سی پابندی بڑی زیادہ ہے. تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, یار اس محلے سے باہر بھی نکل جاؤ, یہ گھر سے تھوڑی سی پڑوس میں کزن رہتی ہے, تو آگے بھی بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں, زندگی بناؤ یار, اچھی جنریشن ہوگی. اچھا,
سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کزن میرج. کزن میرجز بچوں میں دل کی بیماری کی وجہ سب سے بڑی وجہ کزن میرجز ہے. اچھا، اب جو بچے ہیں جن میں بات یعنی ایک تو آپ نے جو فرمایا کہ کزن میرج کی وجہ سے جو پیدائشی بچے ہیں ان میں یہ مسائل کا جو شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بعد میں مسائل یعنی ابھی ٹین ایج کے انڈر آئی تھنک 12 سال کے میں نے بچے دیکھے، میں 9 سال کے دیکھے، میں نے 14 سال کے دیکھے، نہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں نہ ان کی زندگی، اور لیکن ایسی چیزیں علامتیں آ جاتی ہیں کہ بچہ اچانک خراب. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، ہمارے جو بچے جو آج کل باہر کی دنیا کر رہی ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کے تمام دل کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب تک کوئی سمٹم نہ آئے ہم کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے. تو بچے کی جو بیماری 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں آ رہی ہے وہ تب کی نہیں ہے، وہ اس کو پیدائشی بیماری ہے جس کی علامات 10 سے 12 سال اس نے برداشت کیا ہے، اس کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، مطلب آپ جو فرما رہے ہیں کہ جینز میں کچھ نہ کچھ ہے، جو چیز آ رہی ہے، پہلے علامتیں نہیں آتی، اچانک آنا شروع جاتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی صاحب اب تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہی اور علاج کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہم یعنی شوگر کی بات آتی ہے، شوگر جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بی پی اور شوگر اگر آ گئے تو بھئی صاحب ایٹم بم قریب ہے پھٹنے کے لیے. سو شوگر اگر آ جائے تو ہارٹ اٹیک کی چانس کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے کتنا کیئر کرنا ہوتا ہے لائف میں؟ سر شوگر بھی ایک بنیادی وجہ ہے دل کی بیماری کی، گردوں کی بیماری کی، دل کی بیماری کی، آنکھوں کی بیماری کی وجہ شوگر ایک بنیادی وجہ ہے. دل کی بیماری کی 5 ہی وجوہات ہیں. اچھا، ایک ہے شوگر، بلڈ پریشر، اسموکنگ، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا اور فیملی ہسٹری. یہ 5 چیزیں. فیملی ہسٹری سے مراد یہ کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں یا بڑے بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے تو آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دل کی بیماری ہوگی. یہ 5 وجوہات ہیں جس میں شوگر، بلڈ پریشر ٹاپ پہ ہے. ہم سب کو تو ورثے میں یہی ملا ہے جی، کہ شوگر، بی پی، شوگر، یہ سب کچھ تو ورثے میں ملا ہے. باجی ظاہری بات ہے کہ خاندان میں وہ کسی نہ کسی تایا، چاچا، کسی نہ کسی نے کوئی علامت نکل آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ اسموکنگ ہم کرتے ہیں، 2 کش لگائے غم بھلانے کو، دل کا درد مٹانے کو. دل کا درد مٹانے کے لیے 2 کش جو لگاتے ہیں تو اس سے دل کا جو درد ہے وہ مٹ جاتا ہے واقعی، یا کہیں نہ کہیں درد دل بڑھ جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اچھا جی، اچھا، یہ جو وقتی آج کل میں دیکھتا ہوں طور بڑے پہ شاید مٹ جاتا ہو، لیکن دوشیزائیں جو ہیں مختلف کیفے میں نظر آتی ہیں، نوجوان بڑے ہینڈسم سے لڑکے سارے مطلب بڑے پڑھے لکھے، اور پھر وہاں پہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ای سگریٹ کا جو رجحان بن رہا ہے، یعنی وہ جو کر کے پھر وہ بھول بھلیا سی نکلتی ہے اور وہ ایک الگ سی ریل بھی بنانی پڑتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تو یہ تو فلیور ہے، جسٹ فلیور. ان کا سٹائل بھی بڑے مزے ہوتا ہے آج کل کے بچوں کا. تو یہ جو جسٹ فلیور ہے باجی، اس کا بھی اسی طرح معاملہ خراب ہے جس طرح اس سگریٹ کا ہے؟ اس کا زیادہ معاملہ خراب ہے. اس کے نقصان اس کی نسبت زیادہ ہیں. اچھا، اس میں نکوٹین کی مقدار عام سگریٹ کی نسبت زیادہ جاتی ہے باڈی میں، خاص طور پہ شیشہ. اچھا، یعنی شیشہ جو ہے بھائی صاحب، شیشہ پیو گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا یا آئی سی یو کے شیشے میں پڑے ہو گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت سا پیغام آپ ہمارے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں اور بزرگ بھی ہیں جن مختلف سٹیج پر ہیں، کہ اگر کسی کو یہ بیماری نہیں بھی ہوئی ہے تو کم سے کم ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں تو صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ جب بھی آپ کو چیسٹ پین ہو یا آپ کو کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو آپ نے لازمی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی پیر کے پاس چلے گئے، کسی حکیم کے پاس چلے گئے، یا ہم خود سے ہی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ پریکٹس بہت خطرناک ہے. آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے ہاسپٹل میں جائیں جہاں آپ کی پراپر ڈائگنوسس ہو سکے اور آپ کا پھر مکمل علاج کیا جا سکے تاکہ وقت. بہت ہی خوبصورت پیغام ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا، بڑی انفارمیشن آپ کو ملی، بڑا زبردست قسم سے آپ نے ساری چیزوں کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ بھائی صاحب یہ کریں گے تو پھر وہ ہوگا تو پھر بھائی صاحب ہمارے پاس چھوڑا ہوگا اور آپ کی سرجری ہم ہی کریں گے. سو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی پورا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سچ سویرا کی جانب سے آپ صبح بخیر. آپ سب کو بات ہو رہی ہے خوراک کے حوالے سے. بھائی صاحب کل کا دن ہے اور انتظار بڑے دوست ہمارے کر رہے ہیں. کچھ شہر اقتدار سے گئے ہیں اپنے اپنے گاؤں، کچھ شہر قائد سے بھی گئے ہیں اور لاہور سے بھی لوگ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہر میں زیادہ تر لوگ جو ہیں مختلف دیہی علاقوں سے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں سے آئے ہوتے ہیں. جیسے عید کے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب
عید اپنوں کے سنگ ہی تو عید ہوتی ہے، تو اپنوں کے سنگ جب عید ہوتی ہے تو پھر دوست بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی بچپن کے لنگوٹیا یار. تو آپ کی خواہش ہوتی کہ اب تو بھئی یہ مزے مزے کی کڑھائیاں ہوں گی، مزے مزے کا جو ہے باربیکیو بنے گا، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بھئی صاحب تھوڑی بہت نا کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پی لیجئے ساتھ میں. لیکن ان ساری صورتحال میں جب آپ کھانا اتنا زیادہ کھاتے ہیں اور پھر مختلف طریقے سے جس طریقے سے جو ڈھنگ ہے بنانے کا، اس کو کس طریقے سے بنانا چاہیے، کس طریقے سے کتنا گوشت کتنی مقدار میں کھانا چاہیے، اور دیگر خوراکوں کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو گرمی اتنے شدید قسم کی گرمی ہے کہ بھائی صاحب جب اس قسم کی گرمی ہو اور آپ گرم کھانا، یعنی گرم مینس وہ نہیں جب آگ پہ گرم ہو، خوراک کی جو تاثیر ہے وہ اتنی زیادہ گرم ہو، تو پھر بھائی صاحب بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن بہت سارے لوگوں کو ڈرپ لگتے ہیں، کسی کے پاکٹ میں جو ہے نا فلائی جیل پڑے ہوتے ہیں. تو بھائی صاحب ہاتھ ہولا رکھنے کے لیے اور آپ کو مزے کے ٹپس دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہرین بلال، جو کہ ماہر غذائیت ہیں. مہرین بلال، بہت شکریہ، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کو، اور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، کیونکہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں تو پہلے شروعات کرتے ہیں کہ بھئی صبح کے ٹائم، یعنی عید پر آنے سے پہلے، کل عید ہے اور ماشاءاللہ آپ نے تیاری بھی کی ہوگی. لڑکیوں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ ڈریسنگ کرنی ہے، سو ڈریس وغیرہ تو آپ نے تیار کی ہوں گے. بڑی عید کی اتنی تیاریاں نہیں ہوتی، اتنی نہیں، آپ اتنی نہیں کرتی. اتنی نہیں، کیونکہ بڑی عید پہ آپ دیکھیں اتنی تو آلریڈی اتنی گرمی ہے، پھر وہ گوشت پھر وغیرہ آپ بھی نے سمیٹنا، مسالے لہسن ادرک پیاز ٹماٹر ہری مرچ لال مرچ یہ رکھی ہوں. میرے جیسے خواتین عید کے دوسرے اور تیسرے دن تیار ہوتی ہیں، جب ہم اپنے مطلب پیرنٹس کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، یعنی مہمان بن کے جاتے ہیں. جب ہم مہمان بن کے اور جاتے جب ہیں، میزبان ہوتی تو ہے پھٹے منہ پھر آ گئے رے کیا بنانا ہے اس کے لیے، مٹن چکن قورمہ کیا بنانا. لیکن بہرحال اب صبح کے ٹائم اگر ہم دیکھیں بھائی صاحب گرمیاں بہت ہیں، اور گرمیوں میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے دوست پراٹھا کھا لیتے ہیں، صبح پراٹھا، پھر کہتے ہیں ہائے جلن ہو رہی ہے، جلن کہتے ہیں کہ پہلے تو کہتے دل میں جل، پھر کہتے سینے میں جلن ہو رہی ہے. تو پھر وہ بھئی حالت پورے دن خراب ہوتی ہے. مہرین کیا کیا جائے کہ کم سے کم اپنے ناشتے کو اتنا محدود کیا جائے، اس طرح اس قسم کی چیزیں اس میں ڈالی جائیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے؟ اچھا دیکھو، بہت ضروری ہے اس میں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو سمجھیں کہ آپ کا کس قسم کا لائف سٹائل ہے. اگر ایک مزدور ہے جس نے کہ صبح سے لے کے رات تک اس نے کام کرنا ہے، شام تک کام کرنا ہے، یا پھر آپ دیکھیں کوئی ہوم ڈیلیوری سروس والے ہیں، لڑکے ہیں جنہوں نے ٹف ٹائم ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ڈینس کیلوریز والا اچھا بریک فاسٹ کریں. ٹھیک ہے، سو اس صورت میں اگر وہ دیسی گھی کا بنا ہوا پراٹھا استعمال کر رہے ہیں، ساتھ میں اگر انڈا استعمال کر رہے ہیں، یا ساتھ میں لسی یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ ان کی میں ٹھیک ہے، سوٹیبل ہے، بیکاز ان کی جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ کیلوریز کو برن کر لیں گے. ان کو صبح سے شام تک ہیکٹک روٹین میں جانا ہے، اینڈ دے نیڈ مور کیلوریز. اب وہ جتنا کچھ بھی کھائیں گے وہ برن کر لیں گے ان کیلوریز کو. لیکن اگر وائس ورسا ہم ایک ایسے بندے کی بات کریں جو کہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے اور اے سی والے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، اس کو بہت ٹف ٹائم، مینٹل جاب ہے لیکن فزیکلی ہی از ویری کمفرٹیبل. اس بندے کے لیے اتنا ہیوی بریک فاسٹ جس میں کہ آپ پراٹھا بھی لے رہے ہیں اور ویکینڈز پہ آپ نہاری حلوہ پوڑی اس طرح کی چیزیں آپ لیتے ہیں، سو جو آپ ایکسیس کریں گے آئل کی، فوڈ کی، جو آپ ایکسیس کوانٹٹی میں وہ سیچوریٹڈ فیٹ استعمال کر رہے ہو، ڈیفینیٹلی وہ چیز کہیں تو اثر کرے گی. اور وہ اثر کہاں کرتے ہیں؟ آپ کو ڈائجسٹو ایشوز ہوتے ہیں، ہارٹ برننگ ہوتی ہے، پھر برپ آتے ہیں، ایک عجیب سی تھکی سی کیفیت ہوتی ہے. سو یو ڈو ناٹ فیل لائٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرمیوں میں ایکٹیو آپ کی مارننگ ہو، ایک ہیلدی مارننگ ہو، تو ضروری ہے کہ آپ کے بریک فاسٹ میں فروٹس ہونے چاہیے، یوگرٹ ہونا چاہیے. آپ کمپلیکس کاربس کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو کی روٹی ہو سکتی ہے، جو کا دلیا ہو سکتا ہے. ماضی میں جو ہے لوگ کھاتے تھے، ابھی بھی کھاتے ہیں. اب تو دیکھو دنیا میں بدلاؤ آ رہا ہے، اور دنیا میں ماضی میں پرسوں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ مزے کی جو مٹکا ہوتا تھا جس میں ہماری اماں جو ہے وہ دال بناتی تھی، شوربہ بناتی تھی، اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ڈیفرنٹ، اور جو ہے یعنی وہ مختلف برتن جو بنے ہوتے تھے، اور پھر پانی کا جو مٹکا ہوتا تھا، پانی کا جو مٹکا ہوتا تھا اس میں
کیونکہ ہمارے گاؤں میں اس وقت بجلی نہیں تھی تو پانی جو بھرا ہوتا تھا یقین مانیں پورا دن وہ پانی اتنا ٹھنڈا. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے, یاد کرنا چاہیے. سو لسی جو ہوتی تھی, لسی کے لیے الگ مٹکا ہوتا تھا اور ہم اس سے لسی بھر بھر کے نا پیتے تھے تو پورا جسم ٹھنڈا بھی رہتا تھا. وہ ہند کو میں اس کو کہتے ہیں مدھانی, ہم تو اس کو مدھانی, وہ مدھانی تو کرتے تھے نا, لیکن اس کے لیے پھر وہ ایک بنا ہوتا تھا, پنجابی میں کڑھا بھی کہتے ہیں اس کو. سو وہ جو مٹی کا کڑھا ہوتا تھا اس میں لسی بنی ہوتی تھی ایک الگ سے, کیونکہ اور بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوتی تھی. چٹنی کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں, ساگ روٹی, مکئی کی روٹی. یہ دیکھو ہمارے آج کل میں بیماریوں کا بڑھتا ہوا تناسب کیوں ہے, کیونکہ ہم اپنے پاسٹ سے ہیلدی روٹین سے دور ہو گئے ہیں. ابھی ہم جو لسی بنانے کی بات کریں عموماً اب گھروں میں جوسر بلینڈرز میں بن رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ جو یہ جو کی روٹی کولرز آ گئے ہیں, اب وہ جو مٹکے کی بات کریں اس کی جگہ فریج ہے, ڈسپینسر ہے, کولرز ہیں, اب ہم ان چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں. اور آپ دیکھو نا, آپ نے مدھانی کی بات کی, آپ دیکھو نا ایک خاتون پورا اماں گھر میں ہوتی تھی, بہنیں ہوتی زبردست ایکسرسائز ہے وہ. تو آپ دیکھیں نا یہ جو مسلز ہیں, آپ دیکھیں بہت سارے خواتین کے یہ مسل لٹک جاتے ہیں اور وہ بہت برے لگتے ہیں. یعنی تو چلو کور ہوتے ہیں, باہر دنیا میں جب ہم دیکھیں جن خواتین کے یہ مسل لٹکے تو بہت برا لگتا ہے ان کو. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں نا تھوڑی سی ماضی میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت صحت مند ہماری جو مائیں بہنیں تھیں, تھوڑا سا ان کا ڈفرینٹ سٹائل تھا, تو وہ پوری انرجی اس پہ صرف ہوتی, ایکسرسائز ہوتی. لیکن آپ اس وقت گرمیاں ہیں, آپ نے جو بات کی کہ بھائی صاحب یہ خوراکیں ہونی چاہیے, اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں یاسر کی طرح تو پھر آپ کو یہ چیزیں نہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک روٹین کے مطابق ایک ہی چیز, اب میرے آفس میں ایک آفس میں تھا تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہماری بڑی خوبصورت بہن عائشہ ہوتی تھی. عائشہ کا کام یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ آتی تھی تو اس نے سب کا بیڑا غرق کر لینا تھا. نہاری منگوا لیتی تھی ادھر سے, پتہ نہیں وہ اسے ایک اور حلیم, صبح حلیم. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ جو ہے نا آپ نے سب کی واٹ لگانی ہے, تو اور روٹین ایک ہی جیسی, تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے, کتنا ناشتے کو کتنا بدلنا چاہیے. یعنی آج اگر آپ نے انڈا پراٹھا کھایا تو کل کم سے کم بلائی ہو. میرا بڑا سادہ سا ناشتہ ہوتا ہے اور شاید مجھے بھی بدلاؤ لینا چاہیے, کبھی کبھی انڈا یا بوائلڈ ایگ, لیکن زیادہ تر میں نان اور مجھے بلائی بہت اچھی لگتی ہے. سو بچپن سے میں وہ, تو چیزوں میں کتنا بدلاؤ آنا چاہیے ناشتے میں ہو رہا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ڈائٹ پلان میں ویریشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. میں ان نیوٹریشنسٹ میں سے نہیں ہوں, ڈائٹیشنس میں سے, جو مکمل طور پہ کسی بھی فوڈ آئٹم کو کراس لگا دیتی ہیں کہ یہ چیز آپ مکمل طور پہ بند کر دیں. جو چیزیں ان ہیلدی ہیں میں کہتی ہوں اس کو کم کر دیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ملائی کے ساتھ میں جو ہے آپ نان کا استعمال کرتے ہیں, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یہ ناشتہ لیں گے سو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اگر آپ اس کو ونس اے ویک کریں گے تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کی جو ایک کریونگ ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں منہ کا ذائقہ, وہ بھی آپ کا سیٹسفائڈ ہوگا, اور ریسٹ آف دا ڈیز آپ کو تھوڑا سا ویریشنس کی بھی. دیکھیں آپ کے بریک فاسٹ میں ایگ بھی ہونا چاہیے, آپ کے بریک فاسٹ میں بریڈ بھی ہونا چاہیے, نان کے ساتھ میں کچھ لوگ نان کے ساتھ میں بھی سالن یا سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں. میں ایک بندے کو جانتی تھی جو ناشتے میں چاول کھاتے تھے, اور وہ کہتے تھے پلاؤ کے بغیر میرا ناشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. میرے ڈائٹ پلان میں کچھ بھی کر دیں لیکن میرے بریک فاسٹ میں صرف پلاؤ ہی ہونا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ ان کے ڈائٹ پلان میں پلاؤ ہی کہا, کیونکہ وہ بریک فاسٹ میں پلاؤ لیتے تھے, ساتھ میں پراپر سیلڈس, یعنی کہ لنچ وہ بریک فاسٹ میں کر لیتے تھے اینڈ دین وہ لنچ نہیں کرتے تھے. لنچ کی سرونگ میں وہ صرف فروٹس لیتے تھے. سو اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فوڈ چوائسیز کیا ہیں, آپ کی لائف روٹین کیا ہے, آپ کو کس طرح کی چیزیں پسند ہیں. فرسٹ آف آل لسن یور باڈی, ٹھیک ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, آپ کا آئیڈیل ویٹ ہے, آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا ویٹ ٹھیک ہے, آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل صحیح ہیں, تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز چاول کی بات کی نا, تو میں جب کولمپور میں تھا تو وہاں پہ ہم جب نئے گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھائی صاحب صبح سویرے ناشتے میں, یعنی ناشتے کے ٹائم تو ہمیں آتی تھی کہ بھائی صاحب گرم گرم روٹی, اماں کے ہاتھ کی گرم گرم روٹی. سو وہ چاول اس کو کہتے ہیں نسلما. تو وہ ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک سوتے بہت ہیں اور ایک کھاتے بہت ہیں. اور وہ ہم جب جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں اب یو ما مکان کا چاہے تمام مکان لا, مطلب ان کی باتوں کا سٹائل ہی ہوتا ہے. تو پھر میں کہتا تھا کہ بھائی صاحب یہ کھائیں گے تو بیڑا تو غرق ہونا ہے. پھر میں نے جو ان کے یعنی ان کے جو پوری ریشو نکالی ہیلتھ کے حوالے سے کہ بھائی صاحب ان کی بیماری کیا کیا ہے. سب سے زیادہ شوگر جو ہے وہ اس علاقوں میں پایا جاتا ہے.
یعنی آپ نے جو فرمایا کہ کچھ لوگ چاول اور پلاؤ. اچھا ایک اور چیز مہرین, یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی ہمارے علاقوں میں چاول کا استعمال, اور پھر ہمارے بٹ بہت پیارے پیارے دوست ہیں, بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں, پٹھانوں کی طرح خوبصورت بھی ہوتے ہیں, ہٹے کٹے بھی ہوتے ہیں, پیٹ تھوڑا سا زیادہ آلو کی طرح نکلا بھی ہوتا ہے, یعنی ان کو میں چھیڑتا رہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اب کوئی کلپ وائرل کرے ہو کہ ہمارے خلاف, یہ سب کے ایسے ہوتے ہیں جب چاول زیادہ آپ کھائیں گے. یہ چاول جو ہے نا ہم نے ہفتے میں, کیونکہ میرا تعلق بھی کیپی سے ہے, وہاں پہ تو چاول دسترخوان پہ نہ ہو تو پھر بھائی صاحب خان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں, اور پھر واللہ قسم وہ کہتے ہیں کہ ادھر پھینکو, ہم کو چاول چاہیے دسترخوان پہ. تو کتنا ضروری ہے, کتنی مقدار ہونی چاہیے, اور کتنے چینجز آنے چاہیے؟ اچھا میرے جو ان لاس ہیں نا وہ شنواری ہیں, تو میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں شنواری, میرے منہ میں نا تو پانی آ رہا ہے شنواری کڑھائی کا سن کے. اچھا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی اگر چاول اور گوشت رکھ دو نا تو شنواری وہاں پہنچ جائے گا. میں پہنچ جاؤں گا, شنواری پہنچ جائے گا اگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چاول اور گوشت رکھ دو. مطلب ہمارے خٹک بھائی جو ہے وہ ٹنگ کے آگے نا ڈھنگ پھر کنٹرول نہیں ہوتا پاجی. اور یہ جو شنواری ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ گوشت اور چاول ہو, گوشت اور چاول. اور آپ دیکھیں کہ شنواری کی جتنی بھی ویرائٹی ہے مینیو میں موسٹلی جو آئٹمس ہیں وہ گوشت اور چاول کے آس پاس ہوتے ہیں. سو اگین وہی چیز ہے, دیکھو بنگلہ دیش میں بھی فش اور چاول کا استعمال بہت زیادہ ہے. بندو بھائی چاول کھاؤ گے, موچی کھاؤ گے, لیکن بوائلڈ رائس, یس وہاں پر زیادہ بوائلڈ رائس میں نے کھائے, اور یقین مانے کہ ستیہ ناس ہوتے رہے بھائی صاحب, ہمارا تو ذائقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بوائلڈ رائس ہوتے ہیں, اس کے اوپر موچی کھاؤ گے بندو بھائی, تو بندو بھائی اس طرح کھاتے ہیں. اچھا میں نے ایک اور چیز دیکھی میری, مطلب تھوڑی سی ادھر چلی جاتے ہیں بنگال میں, ڈھاکہ میں, وہ بوندو کہتے ہیں, بوندو دوست کو کہتے ہیں بوندو بھائی. اچھا تو بوندو بھائی یا موچی کھاؤ گے, تو موچی جب وہ کھاتے ہیں تو ایسے کھاتے ہیں, یقین مانے وہ کانٹا پورا نکل آتا ہے اور مچھی اندر بالکل خلاص. تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ کانٹے منہ میں جمع کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ نکال لیتے ہیں, جو بہت, میں بھی حیران ہوتا کہ بھئی ہم تو چیک کرتے کہ کانٹا پھنس نہ جائے, پھر بڑی برا تھے, پھر وہ کرتے کرتے ادھر تھپڑ مارنا پڑتا ہے, اور میرے جیسا بندہ تو کانٹے والی مچھلی بالکل لے ہی نہیں, میں تو لے ہی نہیں سکتی. اچھا میں ٹوٹلی سیلمن پہ جاتی ہوں, کیونکہ جتنی دیر میں کانٹے نکالتی ہوں مچھلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور وہ پھر مجھے اچھی نہیں لگتی. یعنی کانٹے جو ہے نا بچھانے چاہیے نا, لیکن ٹیسٹی ہوتی ہے, ہٹانے چاہیے, ضرور ٹیسٹی ہوتی ہے. اچھا جو آپ فرما رہی ہیں, یعنی آپ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ مسائل, یعنی خوراک کا یہ جو بے دریغ استعمال ہے. اور ابھی میں کوئٹہ میں تھا, یعنی 1 مہینہ میں نے کوئٹہ میں گزارا, میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھی میری وہاں پہ جو بلوچ ہمارے دوست ہیں, پٹھان ہیں, بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ہزارہ کے کمیونٹی کے لوگ ہیں, کھانے پینے کا رجحان بہت زیادہ تھا, لیکن ایک چیز پہ ان کو بڑا برا لگتا تھا جب ہم کہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑی بہت نا پنجاب میں عادی ہو گئے ہم لوگ, تھوڑی سی دال, ساگ, لسی, چٹنی. وہ کہتے نہیں بھائی صاحب کیسے, بھائی صاحب آپ نے تو روش کھانا ہے, آپ نے یہ جو چمپ ہم منگوائے ہیں یہ کھانے. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اور میرا تقریباً 2 kg وہاں بڑھ گیا ہے, یعنی ابھی میں 2 kg میں بڑھا کے آیا ہوں. تو اگر آپ نہ کھائیں گے تو مائنڈ کریں گے, کیا کہیں گے کوئٹہ والوں کو کہ بھائی صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, گرمیوں کے بھی دن ہے. جی لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو اپنے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ایک کولیگ تھیں, یا وہ صبح میں ساری چیزیں لے کر آ جاتی تھی, لیکن وہی والی بات ہوتی ہے کہ خود تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ وہی والی چیز ہے, کبھی بھی کسی کو بھی آپ نے فوڈ کے معاملے میں بائی فورس نہیں کرنا ہوتا کہ آپ یہ چیز لیں. اگر آپ دیکھیں ایٹیکیٹس بھی یہ ہیں کہ اگر آپ کا کوئی گیسٹ ہے یا آپ کا کوئی کولیگ ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ وہ ریفیوز کر رہا ہے, تو اس کو بائی فورس کچھ بھی چیز آپ نہ دیں. آئی ہیڈ اے کلائنٹ کافی سال پہلے, وہ تھے ڈی جی تھے ایک اپنے ایریا کے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا کولیسٹرول لیول از ویری ہائی, اور میں اپنی ڈائٹ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اپنی میڈیکیشنز بھی لے رہا ہوں, لیکن میری ڈائٹ کنٹرول نہیں ہو رہی. اور جو اس کا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہاں پر کہیں کوئی جنازہ ہے, مجھے جانا ہوتا ہے, کوئی ملنا ملانا ہے, مجھے جانا ہے, ہماری افطاریاں ہیں, پارٹیز ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہیں, اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے بائی فورس, کیونکہ میں سینئر ہوں اس علاقے میں, میری پوسٹ ایسی ہے, تو مجھے لوگ رسپیکٹ میں میرے لیے بہت لیوش کھانے بناتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے بوائلڈ رائس دو, مجھے بوائلڈ سبزیاں دو, لیکن میری فور کرٹیسی, فور مائی رسپیکٹ, وہ ایسے مینیوز میرے لیے سرو کرتا ہے ہر بندہ کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھا کے بھی میرا ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, میرا HDL از ہائی, میرا LDL is high.
तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे अफसोस हुआ कि कभी कभी कुछ पोस्ट भी ऐसी होती है, कुछ जॉब भी ऐसी होती है कुछ कि ऐसे मनसब पर आप बैठे होते हैं ऐसे और आपको मनसब लगता है कि भाई साहब से फ़ायदा भी उठाना है ना, इंसान की फितरत भी ऐसी है, तो फिर हम ख्याल भी बहुत रखते हैं। वैसे भी बहुत सारे इलाकों में मेहमान नवाजी का सीन भी बहुत ज़्यादा है, चाहे हमारे KP में आप जाएँ, चाहे आप बलूचिस्तान में जाएँ, चाहे आप आसपास ना जाएं, क्योंकि पता है मुझे बहुत कम ही होती है मेहमान नवाजी। लेकिन बहरहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बातों का सिलसिला चल रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं साहेब, बता रहे हैं कि आप खाएंगे एज के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, रात को कितना खाना है, सुबह के वक्त क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, क्या क्या चीज़ नहीं खानी, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना सकती हैं। तो भाई साहब आपकी सेहत के लिए सब कुछ हो रहा है और इस सेगमेंट का मकसद भी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई साहब कंट्रोल करोगे तो लाइफ बड़ी खूबसूरत होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो जिंदगी भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। महरीन कैसी हैं आप? ये बात जो हम कर रहे थे, यानी यहाँ पे केसी का मतलब ये है कि चाय का घूंट आपने पी लिया है और थोड़ी बहुत एनर्जी भी आ जाती है। एनर्जी आ गई है। चाय ना, चाय के बगैर ना जिंदगी बड़ी अधूरी सी है। सो चाय की रूटीन मुझे याद है कि मैं फिर गांव चला जाऊंगा और वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी रिलैक्स होती है। उसकी वजह है कि सुबह सवेरे आप उठते हैं, सवेरे उठते हैं, नाश्ता हो जाता है, फिर घूमते फिरते काम करते 10 बजे की चाय जो है वो लाजमी है। उसके बाद फिर दोपहर का खाना है, फिर उसके बाद 3 बजे की चाय होती है और 3 बजे के बाद फिर आप वॉक पे निकल जाते हैं शाम को। सो चाय ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ इधर ऑफिस में जब हम काम करते सारे दिन एसी की तले बैठे क्या काम कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, सो चाय का बेदरिग इस्तेमाल जो है हो रहा है, कितना नुकसानदेह, कितने कप होने चाहिए? बिल्कुल मैं बताती हूँ। चाय तो अब बिल्कुल ऐसी बन गई है ना कि उठते बैठते हमारा एटलीस्ट दिन से दो से 3 दफ़ा चाय तो ज़रूर है। देखो नाश्ते के साथ चाय लोग ज़रूर लेते हैं, शाम की चाय ज़रूर होती है और फिर ऑफिस में भी 10:30-11 बजे की 1 कप का जो टी टाइम होता है वो ज़रूर होता है। आप कहीं एज अ गेस्ट गए हैं तो भी आपको मेहमान नवाजी में चाय ही सर्व होती है और कुछ नहीं तो शाम को भी हाई टी का इतना ज़्यादा आ गया है। सो टी हर कहीं पर है और टी इतनी कॉमन अब हो गई है कि हम उसको टी लवर्स जो हैं मतलब कि टी के बगैर कोई काम ही नहीं होता। और फूड जो है वो हमारा वैसे एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि कहीं कुछ इंटरटेनमेंट है तो फूड कर लो, किसी को दावत देनी है तो फूड कर लो, बच्चों के साथ आउटिंग करनी है तो चलो किसी रेस्टोरेंट पे चले जाओ। सो फूड को हमने एक काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट बना दिया। दिन में 2 कप तक तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो अब चाय का डिपेंड करता है कि आप पत्ती कितनी इस्तेमाल करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक टी और सही वो 1.5 कप, मेरे ताया जी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनकी चाय अगर आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि इस उम्र में, यानी राइट नाउ माशाल्लाह इज 9 आई थिंक 90 साल की उम्र होगी उनकी, लेकिन चाय वो इतनी तीखी होगी, एक दफ़ा मेरे से गिर गई और दीवार पे एक नया पेंट बन गया। तो ये जो है ये आप फरमा रही थी जी, फरमाएं। ये मेरा बेसिकली मेरा पॉइंट है कि देखो क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप दिन में अगर हाफ टी स्पून के साथ में आप 1 कप आप बना रहे हैं या 1.5 कप आप bana रहे हैं, पूरा दिन में आप अपना हिसाब लगा लो कि जो पत्ती आपने यूज़ करनी है वो 1 से 1.5 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप बार बार जाएँ और टी बैग डालें और बार बार आप चाय यूज़ करें। अब टी अगर एडिक्टेड हैं तो फिर आप कोशिश करें कि टी के आप हेल्दी रिप्लेसमेंट्स की तरफ जाएं, जैसे ग्रीन टी की तरफ आप जा सकते हैं। अगर विंटर्स में है आप जिंजर टी को यूज़ कर सकते हैं, लेमन ग्रास वाली जो टी है वो आप यूज़ कर सकते हैं इन समर्स। तो आप हेल्दी रिप्लेसमेंट के साथ में, अब देखो आप लेमन ग्रास वाली टी यूज़ करते हैं या ग्रीन टी यूज़ करते हैं, इससे आपका LDL भी कम होता है, इससे आपका बॉडी फैट भी कम होता है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, आपका जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट है, आपका शुगर लेवल्स, यानी कि ग्रीन टी आपको बेनिफिट्स दे रही है। अच्छा। एंड वाइस वर्सा जो आप ब्लैक टी यूज़ कर रहे हैं निकोटीन के साथ में, वो आपको नुकसान दे रही है। फिर निकोटीन का एक और नुकसान भी ये होता है, और कैफीन का, कि जब आप कैफीन का यूज ज्यादा करते हैं तो ये आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। ठीक है, सो ये इफेक्ट करती है वो लोग जिनको कि HP यानी खून की कमी होती है उनके लिए। अच्छा, जो में खून की कमी उनके लिए नुकसानदेह है। जी, उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब आयरन आप फूड पे ले रहे हैं और आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और उसी की थोड़ी देर के बाद या थोड़ी देर पहले अगर आपने टी का यूज किया है तो कैफीन और आयरन की आपस में एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है।
सो ये देखो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं. अगर हम कोई चीज़ कहते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड तो उसके पीछे भी कोई साइंस होती है. अगर हम कहते हैं कि दिस इज़ गुड तो उसके पीछे भी कोई साइंस होती है. सो हम हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप बेशक टी यूज़ करें लेकिन आप ग्रीन टी की तरफ चले जाएं, ज़्यादा ग्रीन टी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं. अगर समर्स में आप बहुत ज़्यादा ग्रीन टी यूज़ करेंगे तो उसके भी फिर नुकसान है. देखो समर्स में हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम कूल इफेक्ट वाली चीज़ें लें, और ग्रीन टी का भी इफेक्ट तो गर्म है, सो कि ड्राइनेस कर सकता है. अच्छा एक और चीज़, यानी चाय, ग्रीन टी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इन चीज़ों को, यानी हर चीज़ मकदार से जब ज़्यादा हो तो नुकसान होता है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. बहुत खूबसूरत बात. अब आपसे जानना चाहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की गर्मियाँ आती हैं, वैसे गर्माइश बॉडी में होती है, और कहते हैं कि यार तलियाँ जो हैं, पाँव की तलियाँ जो होती हैं वो जलन शुरू हो जाती हैं, हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, इस किस्म के मसाइल होते हैं. अब आपको पता है कि हमारे जो घरों में टोटके होते थे माजी में, जब हम छोटी छोटी उम्र में होते थे तो हमारी माँ ना कुछ ऐसी दुआएं बनाती थी जो जड़ी बूटियों से होती थी, और उसको पीना ऐसा लगता था कि भाई जहर ही दे दो भाई साहब, ये ना दो. अभी भी अक्सर वो, और पुराने ज़माने की अम्माएँ बड़ी प्यारी भी थीं. आजकल की तो आप बड़ी डिसेंट सी अम्मा हैं, मतलब प्यार से पुत्र ऐसे नहीं ऐसे. हमारे यहाँ तो साथ में ये होता था, साथ में गिलास होता, पुत्र की खाना की पीना, तुझे चपेड़ खानी है, पीनी है, या ये पीना है, तो कोड़ी बोटी की तरफ हम जाते कि ये चपेड़ थोड़ी सी भारी सी है. अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यानी सुबह के टाइम बहुत सारे लोग स्पिगोल का इस्तेमाल करते हैं, दीगर छिलके हैं, दीगर ऐसी चीज़ें. आप गर्मियों के दिन आते हैं, कौन सी ऐसी चीज़, इवन वो गुन कतीर बहुत मज़े का होता है. मेरी तो आदत है, मैं सुबह सवेरे उस पर, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है तो उसमें कुछ मिक्स करके, कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करके, खंड जैसे पंजाबी में कहते हैं, सही करने को खंड डाल के थोड़ा सा खा के मैं फिर उसके बाद नाश्ता करता. क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका मकदार करके इस्तेमाल करके आपकी बॉडी में एनर्जी और आपकी ठंडक जो है वो आप बरकरार रह सकती है? देखो सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ को न्यूट्रिशन में एडवाइस करते हैं वो बहुत आसान है. पानी. पानी में जितनी ताकत है, जितनी फ्रेशनेस है, जितनी ग़िज़ाइयत है और जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो और किसी भी चीज़ में नहीं है. सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो है पानी. फिर उसके बाद पानी में ऐड की हुई चीज़ें, जैसे आपने गोंद कतीरा बताया, इसबगोल हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गए, ये पे सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं. ये सेकंड कैटेगरी है. फर्स्ट कैटेगरी इज़ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं टाइम नहीं है, याद नहीं रहा, एटलीस्ट पानी की बोतल आप अपने बेड साइड टेबल पे रखें. मैंने रखी हुई सामने. बिल्कुल. और आप कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, बेशक ठंडा हो बेशक गर्म हो. ये अगेन एक कंट्रोवर्सी है कि सुबह उठते साथ गर्म पानी पीना चाहिए या सुबह उठते साथ ठंडा पानी पीना चाहिए. गर्म और ठंडे को छोड़ दें, पानी पिए, जो आपको पसंद है आप पानी, मतलब अपनी आदत पक्की की पक्की बना लें. एग्जैक्टली. फिर उसके अच्छा, बाद वैसे आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजत इसके लिए. मैं चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि भाई साहब कल सुबह सवेरे आप उठते हैं तो कम से कम 2-3-4 गिलास पी लिए करें, कितना ज़रूरी है, कितना पानी के अगर आप गिलास पी लें, बहुत सारे लोग नहीं पी सकते हैं यार, वो बड़ा मुश्किल होता है. ये हकीकत है. तो कितने मकदार का पानी कि आप पी लें तो आप कहीं ना कहीं आपका जो एम्प्टी स्टमक है उसको ही फ़ायदा दे सकता है? अच्छा देखो, ये भी एक मिथ है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आपकी बॉडी उतना ही पानी आपकी बॉडी को चाहिए जितना कि बॉडी वेट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट बनती है. ठीक है. अगर हम गर्मियों की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 लीटर आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बनती है. सर्दियों की बात करें तो 6 गिलास 8 गिलास मोर देन एनफ है. अब अगर हम कहें कि जी आपको 12 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, प्लस और फ्लूइड्स भी हो जाते हैं, जैसे चाय हो गई, मिल्क शेक हो गए, दूध की बनी हुई चीज़ें, उनमें भी वो भी फ्लूइड्स हैं, उनमें भी वाटर होता है. सो इट इज़ मोर देन एनफ. अब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती, आपको दिल नहीं भी चाह रहा और फिर भी आप भर भर के पानी की बॉटल्स चढ़ा रहे हैं कि जी कि आपसे सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन आप पानी पिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा. अगेन वो एक्सेस ऑफ वाटर भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना ही यूज़ कर रही है जितनी आपको प्यास लग रही है और जितना आपकी ज़रूरत है. एक और चीज़, मतलब एक तो पानी, आपने कहा कि पानी, कुछ लोग होते हैं कि उनको पानी से वैसे भी डर लेते हैं, बेचारे हफ्ते के जुमे नहाते हैं, पानी से बहुत डर लगता है. कुछ लोग पानी पीने से भी डरते हैं, कहते हैं यार नहीं पिया जाता मुझसे. ऐसे ही होता है. मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो फिर कहते हैं कि भाई साहब हमें कब्ज़ है, हमें ये मसाइल, उसकी वजह है कि पानी नहीं पीते हैं और गुर्दों में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है.
اب ان کے لیے کیا سلوشن ہے کہ بھائی صاحب پانی پینا ہے، اس کا ذائقہ تھوڑا سا چینج کرنا ہے، تو اس میں کیا ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں؟ دیکھو اس کو ہم پھر ڈیٹاکس واٹر کہتے ہیں. وہاں پر آپ ایڈیشن میں لیمن ایڈ کر سکتے ہیں, اچھا. جنجر ایڈ کی جا سکتی ہے. اوور نائٹ جو سوک کر کے کوکمبر واٹر یوز کیا جاتا ہے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے. اسپغول کا ہسک یوز ہو سکتا ہے. ارلی مارننگ میں لیمن کے ساتھ میں ہلکا سا شہد ایڈ کر کے وہ ڈرنک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ تمام وہ ڈرنکس ہیں جو کہ اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں, آپ کی اسکن کو گلو بھی دیں گی, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ بھی. اکثر فیمیلس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اسکن میں گلو نہیں ہے. دیکھو جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تو نیچرلی آپ کی جو اسکن ہے وہ ہائیڈریٹ ہوتی ہے, اور جب آپ کی اسی سرفیس کے ساتھ میں جب لائٹ کنیکٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ واٹر کے افیکٹ کی وجہ سے اسکن میں گلو آتا ہے. سو واٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اسکن کے ایک ایک سیل میں وہ پانی جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ میں آپ نے لیمن لے لیا, اس کے ساتھ میں آپ نے شہد لے لیا, منٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے, لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا یوگرٹ کے ساتھ میں یا پھر فریش فروٹس کے ساتھ میں بلینڈ آف واٹر یوز ہو سکتا ہے. آج کل آڑو آئے ہوئے ہیں, آپ پانی کے ساتھ میں بالکل پانی کے ایک گلاس پانی اور ہاف تھوڑی سی برف لے لیں, 3-4 کیوب اینڈ ہاف پیچ, اس کو پراپر آپ بلینڈ کریں. سو ان دس فارم آپ فریش جوسز کے کمبینیشن میں بھی پانی کا اور فروٹس کا ارلی مارننگ آپ استعمال کر سکتے ہیں. چیز جو ہے ظاہری بات ہے کہ بہت ساری خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں ان کو زیادہ, ہم جو ہوتے ہیں مرد حضرات اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اب بہت کم ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ ٹھیک رہے, ہم کہتے ہیں بھائی سب ملا کھا پی لیا. لیکن لڑکیاں جو ہیں اور پھر اسلام آباد یا لاہور یا بڑے شہروں کی, ان کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ میں مطلب زیادہ خوبصورت نظر آؤں. سو اب اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا خیال رکھا جاتا ہے. منٹ جس طرح آپ نے فرمایا, لیمن, ادرک ہو گئی, مختلف قسم کی چیزیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ صبح سویرے جیسے آپ اٹھے تو یہ منٹ شنٹ ڈال دیں تب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایسے نہیں ہے, آپ یہ ساری چیزیں کاٹ کوٹ کے رات کو رکھیں, صبح اٹھتے ہیں پورا دن پھر اس میں پانی بے شک ڈالیں لیکن اس کا ذائقہ رہے گا. آپ کون سا اس کو ترجیح دیتی ہیں کہ بھائی صاحب ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو اوور نائٹ آپ رکھتے ہیں نا انفیوزڈ واٹر, انفیوزڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر انفیوزڈ رہے. جیسے ہم پکلز بناتے ہیں, اچار بناتے ہیں, اس پہ امیوں کا آپ نے دیکھا ہے وہ تیل میں اور وہ چیزیں کتنے دن تک وہ رکھ کے, وہ مرچوں کا یا جو بھی اچار ہوتا ہے وہ کتنے دن تک, وہ اوور نائٹ نہیں بنتا, وہ کتنے دن تک ہوتا ہے, اس کے بعد وہ انفیوزڈ ہو کے وہ پراپر ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہوتا ہے. سو جو اوور نائٹ ہم ڈیٹاکس انفیوز واٹر یوز کرتے ہیں اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور نائٹ رکھنا ہے. اگر آپ دن میں, ہاں جی بالکل, اس کو پوری رات آپ فریج میں رکھ لیں, آپ اس کو ڈھک کے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں, تو اگلے دن آپ نے اس کو پہ وقفے سے آپ نے یوز کرنا ہے. اس کا جو افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ جو آپ اسی وقت فریش بنا رہے ہیں. بٹ اگین جو آپ فریش بنا رہے ہیں وہ بھی نقصان نہیں دے گا, لیکن افیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا جو آپ نے اوور نائٹ رکھا ہے. اس میں آپ 1 لیٹر پانی لے سکتے ہیں, ہاف کوکمبر ایڈ کریں, ہاف لیمن ایڈ کریں, کچھ لوگ اس میں جنجر ایڈ کرتے ہیں, مطلب 1 انچ سی آپ جنجر ایڈ کریں. جنجر اس سے زیادہ ایڈ مت کریں کیونکہ گرمیاں ہیں اور جنجر کا افیکٹ گرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ تاثیر گرم ہوتی ہے. تخم ملنگا ایڈ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی آپ اوور نائٹ جب آپ تخم ملنگا کی سیڈز آپ ایڈ کریں گے تو وہ اگلے دن تک صحیح سویل ہوئے ہوئے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں وہ لوگ جن کو اسکن ایشوز ہیں, جن کو ایجنگ افیکٹ ہو رہا ہے, ویٹ کم نہیں ہو رہا, ٹمی نکل رہی ہے, یا پھر جن کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے, یہ ڈرنک ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اور اس کے علاوہ وہ بچیاں یا لڑکے جن کو بی پی کم ہوتا ہے تو وہ اسی ڈیٹاکس واٹر میں تھوڑا سا نمک اور لیمن ایڈ کر سکتے ہیں. تو سارے دن میں جب وہ وقفے سے اس کا یوز کریں گے تو ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے گا, بی پی لو بھی نہیں ہوگا, ہائیڈریشن بھی اچھی رہے گی. وٹامن سی یعنی کہ جو لیمن ہے وہ وٹامن سی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کو کنٹینیو کریں, لیکن لیمن کا جو چھڑکاؤ ہے, جی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کسی کو اگر معدے کا پرابلم ہے, یہ بھی بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مت ہی ہے, کیا لیمن کا استعمال کر کے اس کا نقصان کوئی معدے پر اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اسٹمک آلریڈی سینسیٹیو ہے, اگر کوئی گیسٹرک پرابلم ہے, السر کا پرابلم ہے, پیپٹک السر, یا کسی بھی قسم کا ایسا پرابلم ہے جس میں معدے میں سوزش ہے, زخم ہے, تو پھر لیمن کا استعمال کیا کسی بھی قسم کی کھٹاس والی چیزیں, یا سرکہ ہو گیا, ایپل سائڈر ونیگر, تمام قسم کی ایسیڈک چیزیں ان کو نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن اگین کوانٹٹی میٹرز. ہم ہمیشہ پھر آتے ہیں کہ کوانٹٹی پہ اگر آپ کم مقدار میں 1 لیٹر پانی میں اگر آپ ہاف لیمن ایڈ کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جن کو تھوڑا سا گیسٹرک پرابلم یا معدے کا مسئلہ ہے وہ پھر شہد ایڈ کر سکتے ہیں. تو جو شہد ہے, شہد کی تاثیر لیمن کی
جو ایسیڈک افیکٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایک کھٹاس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ شہد کی مٹھاس کے ساتھ میں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. سو ہم نیوٹرلائزنگ ایجنٹ کے طور پہ شہد کا استعمال کرا سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو، کچھ لوگوں کو ٹونسلس کا پرابلم ہوتا ہے. مجھے خود ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ جب میں ان کو ڈیٹاکس واٹر ریکمینڈ کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کف ہو جاتی ہے، ہمیں ٹونسلس کا پرابلم ہے، اور جب بھی ان کے ڈیٹاکس واٹر میں شہد کو ایڈ کر دیا جائے تو ایز اے کٹ ڈاؤن نیوٹرلائزنگ ایجنٹ یہ مہرین بڑے بیلنس ہو مزے جاتا مزے کی ہے. باتیں کر رہی ہیں، اور بھائی صاحب ہمارے جو کیمرہ مین ہے نا وہ کہتا ہے بھائی صاحب میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، کیونکہ کبھی پانی میں ایسی چیزیں کی مقدار یہ چیزیں شامل کرنا تو پھر یہ ہو جائے گا بھائی صاحب آپ کی صحت پر کیا اثرات پڑیں گے. پھر کھانے پینے کے حوالے سے مزے مزے کے ٹپس دیے. لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہرمیت باتیں بہت ہو گئیں، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ بھائی صاحب پانی کتنے مقدار میں پینا چاہیے، چائے پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، فروٹ کون سا استعمال کرنا چاہیے، خوراکیں، یہ تو ہم نے بات کر لی مہرین کے ساتھ. اب معاملہ ہے دل کا، دل کو صحت مند رکھنا ہے. تو بھائی صاحب جب دل کا معاملہ ہے اور دل کو صحت مند رکھنا ہے، شوگر کا خیال رکھنا ہے، بی پی کا خیال رکھنا ہے، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی صاحب کیسے کنٹرول کیا جائے. اچھا مہرین، مونٹاج ہم نے دیکھ لیا، بڑے مزے کا مونٹاج جو ہماری ٹیم نے بنایا ہے. ایک چیز جو اس وقت، کل عید کا دن ہے، اور عید کے دن جب آتے ہیں تو پھر پہلے سے پلاننگ بنتے، چاچا کا تایا کا، بھائی صاحب اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ واللہ قسم وہی کھائے گا، تو اس کے لیے چاچا تائے کے لیے نہ بنایا تو تائی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے. سو اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قربانی کے بعد پھر مختلف قسم کی گوشت وغیرہ جو ہے بنائے جاتے ہیں. کچھ لوگ باربیکیو کے دل دادا ہوتے ہیں، کسی نے بولنا ہے کہ بھائی صاحب میں نے کھانا ہے بریانی کھانی ہے، پلاؤ کھانا ہے، اور کسی نے بولنا ہے کہ بھائی صاحب نہیں مجھے نہ، مجھے شنواری، جو آپ ویسے بھی شنواری فیملی سے آپ کا ہے تو مجھے وہ شنواری والی ٹائپ ٹچ والی کڑھائی چاہیے. سو دم پوخ وغیرہ جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مختلف پیشنٹ ہے شوگر بی پی کے، کس طریقے سے اگر وہ کھانا چاہتے ہیں تو کس طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر سال بڑی عید سے پہلے ہم جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں ہمارے، ہمیشہ نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ بہت کیئر بتاتی ہیں، بہت زیادہ. اس کے باوجود بھی آپ کو عید کے دن ہی وہ نیوز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ فلاں شہر میں اتنے مریض جو ہے وہ گیسٹرک مسائل کی وجہ سے ایڈمٹ ہو گئے ہیں، وہ فلاں شہر میں اتنے زیادہ. یہ ریٹ اور ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ عید کے دن یا عید کے دوسرے دن معدے کے امراض کی وجہ سے اسپتالوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکلی اور تھوڑا سا ہاتھ کو ہولے رکھ کے گوشت کا استعمال کرنا ہے. دیکھو ایک تو اب فور کاسٹ میں بھی ابھی آ رہا ہے کہ گرمی ہے، ٹھیک ہے، عید کے دنوں میں بھی بہت زیادہ اس وقت گرمی آ رہی ہے، اور پھر گوشت خراب ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ ٹائم اگر جو قربانی کا گوشت ہے اس کو صحیح پراپر آپ نے فریزنگ اگر نہیں کی، پراپر سٹوریج نہیں کی، اس کو پراپر طریقے سے آپ نے ٹیمپریچر میں، لو ٹیمپریچر میں نہیں رکھا تو گوشت کے خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. پھر ایکسیس آف میٹ اٹ سیلف جو ہے وہ بیڈ ہوتا ہے، کیونکہ جو میٹ کی جو پروٹینز ہوتی ہیں نا، اور خاص طور پہ اب لوگ زیادہ تر جو ہے حصہ کر رہے ہوتے ہیں، سو بیف کا استعمال اب زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو اتنا زیادہ بیف آپ یوز کریں اس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے، ٹھیک ہے، سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کے ایل ڈی ایل کو ریز کرتا ہے، آپ کے کولیسٹرول کو ریز کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں جو پروٹینز ہیں ان کا بریک ڈاؤن لیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کی باڈی جس چیز کو برن کرتی ہے، کیلوریز کو، وہ کاربز کو برن کرتی ہے، اس کے بعد سب سے لیٹ جو ہے وہ پروٹینز برن ہوتی ہیں. سو ابھی آپ نے ناشتے کی پروٹینز کو پراپر برن نہیں کیا ہوتا کہ لنچ میں پھر ابھی لنچ میں پروٹینز ان کا بریک ڈاؤن ہوا نہیں ہے کہ ڈنر میں پھر سے پروٹینز، تو وہ پورا دن جو گوشت کا ایک سلسلہ چلتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کا معدہ بھی اپسیٹ ہی ہوگا نا. وہ بھی اندر اس کو بھی پتا ہے کہ بھائی صاحب کہاں کر رہے ہو، مطلب کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب، کب تو ٹھیک تھا اچانک یہ سارا کچھ بدلاؤ. آپ جتنی بھی فلیجل کھائیں، جتنی بھی آپ اجینو موٹو، جتنی بھی آپ اینو لے لیں، جب تک کہ آپ کی خوراک میں گوشت کا مقدار کم نہیں ہوگی تب تک کام نہیں ہوگا. یعنی اب دیکھیں، چلو مان لیتے ہیں ابھی بہت سارے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں صبح سویرے، اور پھر وہ اتنا زیادہ آئل، اتنا زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی آپ نے جو فرمایا کہ صبح ناشتے میں بھی آپ نے گوشت کھا لیا، لنچ میں بھی کھا لیا. کلیجی جو ہے بھائی صاحب، وہ میری بھتیجی چھوٹی تھی، وہ کلیجی کو الیجی بولتی تھی، تو کلیجی بھی آپ نے کھا لی. ہاں، کسی کا کلیجہ دکھانے کے بجائے کلیجی کھا لیا آپ نے کلیجہ دکھانے کے لیے. اب یہ ساری اتنی ہیوی آئٹم ہے، چلو لینا تو ہے، کیونکہ اس دن پتہ نہیں لوگوں کو بہار ہی ہوتا ہے کہ بھائی سب گوشت ہے تو کھانا ہی ہے.
اب اگر لینا ہے تو کتنی مقدار ہونی چاہیے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو صبح کے ناشتے شروعات جی، صبح سے کر میں لیں. صبح سے بتاتی ہوں. دیکھو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ عید ہے, ہم اس میں یہ مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو گوشت نہ بنایا جائے یا باربیکیو نہ کیا جائے یا کلیجی نہ بنائی جائے. دیکھو ایک فیسٹیول ہے, اٹس اے اوکیشن, اس کو آپ کے ضرور منہ میں پانی سیلیبریٹ آ کریں. رہا ہے. یس, ہاں. اچھا, آپ کو ضرور اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے, اپنے ملنا ملانا آنا جانا, اپنا باربیکیو بھی کریں, لیکن تھوڑی سی چند ایک چیزوں کی اگر آپ ٹپس کو اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہیلدی طریقے سے عید آپ کی ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ آپ جو بریک فاسٹ کر رہے ہیں وہ لائٹ رکھیں, لائٹ رکھیں, ٹھیک ہے, بریک فاسٹ بہت لائٹ رکھیں, اس میں ایگ وغیرہ کوئی استعمال نہ کریں, بریڈ ہو سکتی ہے, چائے ہو سکتی ہے یا سمپل فروٹس ہو سکتے ہیں. کلیجی کا استعمال کریں تو ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ کلیجی کھائیں, کلیجی کے 2 سے 3 پیس بھی کھائے جا سکتے ہیں, اس سے بھی مور دین انف ہے. یاسر بھائی تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بالکل, مطلب پیٹ نہیں بھرنا اس سے. 2 سے 3 یا 4 آپ کلیجی کے جو پیس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کو آلریڈی یورک ایسڈ زیادہ ہے, گاؤٹ کے پرابلم ہے, ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے, تو ان کو یہ مقدار اور بھی کم کرنی چاہیے. کیونکہ آرگن میٹ, سیچوریٹڈ فیٹ اور آرگن میٹ یہ دونوں بہت نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے, سو صرف آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے 2 سے 3 پیس میکسیمم. اس کے بعد جب آپ لنچ کی باری آتی ہے, کوشش کریں کہ گوشت کے ساتھ میں چاول یا گوشت کے ساتھ میں سبزی کوئی چیز آپ ضرور ایڈ ضرور کریں. اور دالوں کا استعمال پھر گوشت کے ساتھ نہ ہو, کیونکہ دالیں جو ہے وہ بھی پروٹینز ہیں اور جو گوشت ہے وہ بھی پروٹینز ہے. تو جب بھی دوپہر کے کھانے میں آپ اگر 2 آئٹمز بنا رہے ہیں تو ایک ڈش سبزی کی رکھیں اور ایک ڈش گوشت کی رکھیں, ٹھیک ہے, اور 1 ڈش پلیز آج گوشت ہی گوشت چلے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے کہ بھائی صاحب یہ مقدار ہونی چاہیے, صبح کی یہ مقدار ہونی چاہیے, لنچ میں یہ ہونی چاہیے. رات کے وقت ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جب بریانی پڑی وہ بھی ہم نے ہڑپ لینی ہے, پھر ہم نے گوشت پلیٹ میں آیا تو کلیجی کسی نے فرائی لے کے آیا, کوئی اور چیز باربیکیو. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور روٹین یہ ہوتا ہے کہ اور مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی صاحب آپ نے لال پیلی نیلی قسم کی کولڈ ڈرنک بھی پڑی ہوتی ہے. سارا زور جو ہے ہم نے عموماً دیا ہوتا ہے رات کے کھانے, اور باربیکیو بھی وہیں پر ہو جاتے ہیں. یس, تو جب یہ سب کچھ اندر سٹمک میں چلا جائے اور آپ پھر پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایک ڈکار مار کے ریلیکس ہو جاؤں گا, لیکن کچھ لوگوں کے ڈکار بھی بند ہو جاتے ہیں, اتنا کھا لیتے ہیں بھائی صاحب, اتنا ہاتھ ہولا نہیں رکھتے ہیں. سو کیا کرنا چاہیے رات کی خوراک میں, پھر اس کی ٹائمنگ ایسی کیا ہونی چاہیے کہ کم سے کم رات آپ کی پھر کسی نہ کسی ہاسپٹل کے بجائے گھر میں بیڈ پہ آرام سے گزرے؟ اس میں ٹائمنگز, پہلی چیز تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, دیکھو عید قرباں جو ہے نا یہ احساس کی بھی عید ہوتی ہے. آپ نے ڈسٹریبیوٹ کریں, زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ جو گوشت ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم تو پورا سال کھا لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو سال میں ان کو آپ عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان لوگوں کا احساس کریں, زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں, اپنے لیے کم سے کم رکھیں اور پھر کم سے کم میں اپنی جو کوانٹٹی ہے وہ آئٹمس کم ہو. اچھا, 6 گھنٹے کا گیپ بنا لیں. اگر آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے 8 بجے یا 9 بجے تو 6 گھنٹے کے گیپ کے بعد لنچ کر لیں, پھر 6 گھنٹے کے گیپ کے بعد یا 8 گھنٹے کے گیپ کے بعد ڈنر کریں. یعنی کہ آپ کے میلز کے ان بٹوین گیپ پرولونگ ہونا چاہیے, اور پھر جو یہ گیپ ہے اس درمیان میں کوشش کریں کچھ بھی نہ کھائیں, تاکہ وہ جو پچھلا میل آپ نے کھایا تھا ناشتے سے لنچ تک ناشتہ ہو جائے. مزے کی باتیں کرتی ہے نا, میں تھوڑا سا شرارتی سا بچہ تھا تو میرا دھیان ہوتا تھا اپنے آس پڑوس میں, دیکھتا تھا کہ بھئی سب یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہی ہے. تو میں دیکھتا تھا جو خواتین ہوتی تھی نا کہ گوشت بن رہا ہے تو اچانک چھاپے پڑتے تھے کچن پہ کہ بس وہاں سے بوٹی کھا لی, یہاں سے کھا لی, یہاں سے, پھر دوپہر کو پھر بیٹھ گئے. بات وہی ہے کہ اس چھاپے ڈالنے سے پہلے یعنی کارروائیاں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی صاحب نقصانات ہیں اس کے. قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ بھی گوشت لے کے آؤ پھر فریز کرو, مطلب اپنے تک ہی محدود کرو اور نہاریاں, کریاں, بریانیاں کیا کیا آپ بناؤ گے اور بھئی صاحب آپ نے کھانا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہونا, اس کا نقصان نہیں ہونا. ایسا نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قربانی کا مقصد ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر لینا اور وہ گوشت جا کے غریبوں میں بانٹ لینا جو پورا سال نہیں کھاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہم نے دیکھی, بہت سارے گھروں میں دادیاں مائیں ہوتی ہیں نا, وہ کہتی گوشت ادھر فریز ہونا چاہیے, یہ نہیں جانا چاہیے, کہیں بھی نہیں جانا چاہیے. انہوں نے تو باقاعدہ بہت سارے خواتین نے تالے ہی لگایا ہوتے ہیں فریج کو. تو یہ جو فریز گوشت ہوتا ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھو عید کا جو فروزن جو میٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ, میں میکسیمم پاکستان میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو 1 مہینہ رکھ سکتے ہیں.
کیونکہ جو آپ کو آئیڈیل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے نا میٹ کا، وہ آپ کو -4 سے -10 تک چاہیے ہوتا ہے فریز کے لیے. مجھے تھوڑی سی ہنسی اس لیے آ رہی کچھ بات یاد آ گئی، میں کروں گا شو میں ضرور، آپ فرمائیں. اب دیکھیں پاکستان میں بار بار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بار بار لائٹ جا رہی ہے، کسی کے بھی فریزر کا ٹیمپریچر -4 -10 تک نہیں جاتا. تو وہاں اس فریزر میں آپ اس کو 2 مہینہ 3 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے. پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گوشت کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں تقسیم کریں، جو کہ قربانی کا طریقہ بھی ہے کہ اپنے لیے رکھیں، رشتہ داروں کا غربا کا آپ جو ہے حصہ کریں. اور اپنے لیے جو آپ میٹ رکھ رہے ہیں وہ میکسیمم 1 مہینے سے زیادہ تو سٹور کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. پھوپھی کو کیسے سمجھائیں گے؟ دادو جو ہے بڑے غصے میں ہوتی کہ نہیں. پھوپھیوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ پھر اگر آپ یوز کریں گی تو خود آپ کو ہی اس کا نقصان ہوگا. کیونکہ دیکھو جو را میٹ ہے آپ اس کو اتنا لمبا ٹائم، ایک دفعہ اگر گوشت فریز ہو گیا اور پھر میلٹ ہو گیا، اب اس کو دوبارہ اگر آپ فریز کریں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں لائٹ آ رہی ہے، گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر وہی بیبے جس نے رکھا ہوتا ہے گوشت فریز کر کے تالا لگا دے، پھر کہتے ہیں ہائے پتر بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، ہاسپٹل لے کے جا. اچھا یہ جانا تو پھر ہاسپٹل ہی ہے جب اس قسم کی حرکات ہوں گے. اب رات کو کھانا ہم نے کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پٹھانوں میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، پیچھے تکیے لگے ہوتے ہیں، پھر ہم نے بس آرام سے لیٹ جانا. یہ کتنا نقصان ہے؟ اچھا پہلے 2-3 کلو گوشت کھا لینے کے بعد اور 2-3-4 نان کھا لینے کے بعد 4-5 کعوے پینے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے بھائی صاحب، یہ ہضم ہو جاتے ہیں اور پھر مشینری ان کی طرح. کعووں کے ساتھ بھی جو ہے تو گڑ کی جو چکیاں ہیں وہ کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ وہ نہ کعوے کا فائدہ ہے، نہ اس گڑ کا فائدہ ہے، نہ اتنا اوور ایٹ کرنے کا فائدہ ہے. آپ نے جو اتنا زیادہ اوور ایٹ کیا اس کے بعد وہ کعوہ آپ کا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتا. آپ نے پہلے ہی اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ نے اتنا اوور ایٹ نہیں کرنا. آپ نے ضرور اوکیشن کو انجوائے کرنا ہے. وہ دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ ہر چیز کو روک رہی ہے، آپ نے ضرور اوکیشن کو انجوائے کرنا ہے، آپ نے باربیکیوز بھی کرنے ہیں. بٹ اگین دیکھو شام کا جو دورانیہ ہے اس میں کوشش کریں واک کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں. آلریڈی ایک تو عید کافی ہیکٹک ہو جاتی ہے مرد حضرات کے لیے کیونکہ انہوں نے باہر وہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. خواتین کے لیے اس لیے ہیکٹک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے گھر کے اندر ان سب کو چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے. پھر بھی کوشش کریں کہ آپ آدھا سا گھنٹہ اگر ہو سکے تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. اور میں مجھے جو بات یاد ہے میں کرتے اس کے بعد پھر آپ سے پیغام لیتا ہوں. کوئٹہ میں جب گیا تو وہاں پہ قربانی یا ویسے گوشت کو ڈرائی کیا جاتا ہے تاروں پہ دھوپ میں. اچھا میں کچھ دوستوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ یہ جو گوشت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ڈرائی گوشت کے ٹکڑے بنا کے ہم نے بہت سارے لوگوں نے پاکٹ یا ویسٹ کوٹ میں رکھے ہوتے ہیں، اور اتنی عادت ہوگی کہ اس کو جب دوپہر کا ٹائم ہو نا، کھانے کا ٹائم ہو اور آپ گھر سے تھوڑے سے باہر اس کو تو یعنی ان عادتوں، یہ عادت بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. یہ کوئٹہ والے اگر دیکھ رہے ہیں میرے شو تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اتنی زیادہ وہ عادی ہو یعنی ایک عادت بن جاتی ہے. اور جس طرح نسوار کی عادت ہو گئی یا سگریٹ، کیونکہ تو اس گوشت کی ان کو عادت ہے کہ وہ جب تک سونگے نا تو ان کو مزہ نہیں آتا. اچھا میں چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے کل، اور آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، مزے کے پکوان آپ نے بھی بنانے ہیں اور ہم نے بھی کہیں رخ کرنا ہے کسی جگہ کا. سو جاتے جاتے کیا پیغام دیں گی عید کے اس موقع پر؟ بس تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک ایڈوانس میں، اور عید کو انجوائے کریں ود یور فیملی. اور عید پہ میں ہمیشہ یہی، جب بھی کوئی ٹاک شو ہوتا ہے میرا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ غریبوں کا احساس کریں. ان کا حصہ ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق ضرور دیں، اور اپنے لیے کم سے کم رکھیں، اور میکسیمم 1 مہینے سے زیادہ آپ نے اسٹور نہیں کریں. سال بھر کے لیے ڈیپ فریزر مت بھریں. اچھا. اور غریبوں کا احساس کریں، ان کو دیں، اور خود اپنی صحت پہ بھی خیال رکھیں. تھوڑا کھائیں، رک کے کھائیں، پراپر چبا کے کھائیں، اور فزی ڈرنکس کو اوائڈ کریں کیونکہ فزی ڈرنکس جو ہے وہ مزید جو ڈائجیشن ہوتی ہے اس کو خراب کرتی ہیں. اور کوانٹٹی کنٹرول، مقدار ضروری ہے، مقدار ضروری ہے. مہرین نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور میری آپ سے جاتے جاتے بینتی ہے، ارداس ہے، گزارش ہے کہ بھائی صاحب آپ جس گوشت کا مختلف اقسام کی پکوان بنا لیتے ہیں، مزے کی کڑھائی اوپر لیمن چھڑک کے کھاتے ہیں، اس کا مزہ سواد لیتے ہیں. ایک چیز جس کا مجھے بہت بڑا گلہ ہے آپ سب سے، کہ جو گوشت، جو قربانیاں آپ کر لیتے ہیں، یقیناً اسلام میں، دنیا کے ہر دھرم میں کہا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے.
آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کھا پی لیا، ڈگار مار لیا، لیکن جو علائشی ہوتی ہے اس کا تعفن، اس کی گندگی، اس سے جو پھیلتی بیماریاں ہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں سنت ابراہیمی کو پورا کرتے کرتے آپ آدھا ایمان کھو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کی گلی کوچوں سے تعفن آتا ہے، اسمیل آتی ہے، اور وہاں سے کئی قسم کی بیماریاں جو ہیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ پلیز اپنے آدھے ایمان کو بچانا ہے، یعنی قربانی تو آپ نے کی، سنت ابراہیمی کو تو آپ نے ادا کیا، لیکن جو نصف ایمان ہے صفائی، اس سے آپ گریز کرتے ہیں، لیکن گریز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس ایمان کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جتنی بھی آپ سے ہو سکے مختلف لوگوں سے، محکموں سے رابطہ کریں، خود بھی کوشش کریں کہ ایسے علاقوں میں قربانی کریں جہاں سے لوگ، محلے گلی کوچوں میں لوگ تنگ نہ ہو اس اسمیل سے۔ سو آپ سب کو میری طرف سے بھی ایڈوانس میں عید کی ڈھیر ساری مبارکباد ہیں، اور غریبوں کا خیال رکھیں، جن کو گوشت سالوں سال نہیں ملتا، آپ تو ہر دوسرے دن گوشت کھا ہی لیتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اندر سے یہ جو میل ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو کدورتیں ہیں، یہ جو فاصلے ہیں، ان کو مٹائیں صاحب، اور مزے مزے کے پکوان خود بھی کھائیں، اور آس پڑوس میں دیکھیں کہ جن کا دل کرتا ہے لیکن بس نہیں چلتا، ان کو بھی ذرا کھلا دے اس کا سواد کیا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی جو عید ہے، آپ کی جو قربانی ہے، وہ رب کے دربار میں جو ہے وہ قبول بھی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا کو بہت سارا خیال رکھے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔